वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खुश आमदीद। आई होप आप लोगों का जो वीकेंड है वो बहुत अच्छा गुजरा होगा, क्योंकि वीकेंड पे बारिश हो गई थी और मौसम जो है वो सुहाना हो गया था। हालांकि मैं थोड़ा सा ट्रैफिक में फंस भी गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, बारिश के लिए थोड़ा सा ट्रैफिक हम अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, मौसम से पहले आज आप देख रहे हैं कि मैंने बड़ा बारिश वाला एक आउटफिट पहना हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आउटफिट है। अगर आपको ये आउटफिट अच्छा लग रहा है तो दिस इज़ फ्रॉम साइमा अंजुम, गो चेक हर आउट। थैंक यू सो मच साइमा फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल आउटफिट। मौसम की जब बात शुरू ही की है तो देख लेते हैं कि आज का टेम्परेचर कितना है। जनाब कराची में मोस्टली जो है आज धूप होगी, तो जनाब घर से निकलने से पहले धूप का इंतजाम करके निकलिए, छाता वाता ले लें आप, कोई बात नहीं, धूप इतनी तेज़ है, छाता भी फैशन में अच्छा लगेगा। 33 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त जो है कराची में, यानी कि आज के दिन टेम्परेचर रहेगा। इस्लामाबाद की अगर बात कर लेते हैं तो इस्लामाबाद में जनाब आज जो है वो बारिश का इम्कान है। मुझे बड़ी जेलसी होती है जब इस्लामाबाद और लाहौर में बारिश होती है और कराची में बारिश नहीं होती, क्योंकि जो हमारे पास सैटरडे को बारिश हुई थी वो भी 4-5 बूंदें मुश्किल से पड़ के जो है ना बस अल्लाह हाफ़िज़ हो गई थी। इस्लामाबाद में जो है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड है और लाहौर में 37 है। लेकिन मज़े की बात यह है कि दोनों जगह बहुत ज़ोरों शोरों से बारिश होने वाली है और अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि कराची के अंदर भी बारिश हो जाए। तो आमीन कहें भाई, आप लोग भी आमीन कहें, मैं भी आमीन कहती हूँ, अल्लाह करे बारिश हो जाए। अच्छा, उसी के साथ ही मौसम की बात हो गई, कपड़ों की बात हो गई। अब जो है ना मैं एक शेर आपको छोटा सा सुनाने जा रही हूँ, उसे ज़रा गौर से सुनिएगा और गेस करिएगा कि आज का टॉपिक क्या है। सलीखे से हवाओं में खुशबू घोल सकते हैं, सलीखे से हवाओं में खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। आइए चल के देखते हैं ये पैकेज। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ, गालिब की सहेली। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया। है मीर की अजमत के मुझे चलना सिखाया, मैं दाग के आंगन में खिली बन के चंबेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। गालिब ने बुलंदी का सफर मुझको सिखाया, हाली ने मुरव्वत का सबक याद दिलाया। इकबाल ने आईनाए हक मुझको दिखाया, मोमिन ने सजाई मेरे ख्वाबों की हवेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। है ज़ौक़ की अज़मत के दिए मुझको सहारे, चकबस्त की उल्फत ने मेरे ख्वाब संवारे। बिल्कुल, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। जनाब क्या खूबसूरत ये एक पीस था। अच्छा, उर्दू की जब हम बात कर रहे हैं तो कैसे हम भूल सकते हैं ऐसे लोगों को जिन्होंने उर्दू को फ़रोग़ दिया, जो उर्दू के लिए अभी भी काम कर रहे हैं। क्योंकि हाज़िर दौर में जब हम उर्दू की बात करते हैं तो हम उर्दू को उस जगह पे नहीं देखते हैं जो शायद वो डिज़र्व करती है। अब जो है एक ये भी बड़ा मामला चला था कि हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो उर्दू से बदल के जो है इंग्लिश रख दी जाए, तो ये भी बड़ी डिबेट थी, ये भी बड़ा एक ज़वाल हमने देखा कि उर्दू की तरफ जो है ज़वाल आ रहा है। तो क्या किन लोगों ने मेहनत करके इस ज़वाल से उर्दू को बचाया है? तो सबसे पहले आज जो हमारे गेस्ट हैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आप इन्हें सुनते रहते हैं कि खूबसूरत आवाज़ आपके कानों में रस घोलती रहती है। मैं भी इन्हें बचपन से सुन रही हूँ, मेरे बचपन से तो कह ही सकते हैं कि मैं सुन रही हूँ। तो इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपको रिजवान ज़ैदी साहब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं रिजवान भाई? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का एहसान है। आपकी आवाज़ मैं बचपन से सुन रही हूँ और बचपन से रस घोल रही है रेडियो पे मेरे कानों तो से। अब आपका बचपन ख़त्म हुए, अगर 12 बरस हुए तो चलें, कोई बात नहीं। हाँ, हाँ, बस ये है कि अल्लाह का करम एहसान है। देखें, आवाज़ का मामला यही है कि परवरदिगार की अता गर्दा है। और मैं हमेशा रेडियो पर बैठ कर ये कहता हूँ कि वो हमारा जो कंसोल होता है कि लाखों रुपए की मालियत से कि वो ख़ुदकार निज़ाम के तहत जब आवाज़ निकल कर जाती है तो वैसे ही कुछ उसमें मज़ीद बेहतरी आ जाती है। 27 साल डिबेट्स को उर्दू को दिए, कैसा लगता है जब पीछे पलट के देखते हैं? पलट के देखते तो यकीन जानिए कि वो बिल्कुल कल की सी बात लगती है। और मैं उन खुश नसीबों में से हूँ कि जिनको मुशफ़िक़ असातिज़ा की सोहबत मैसर आई कि हमने जो कुछ दिया है, यानी कि गिवन में भी और चराग़ के तौर पर भी ना,
کہ ہم نے جو کچھ دیا ہے, جو اساتذہ سے ہم نے لیا وہی دیا ہم نے آگے روشن کیا ہے. اب ہم اس میں کس حد تک کامیاب ہوئے یہ وقت فیصلہ کرے گا, لیکن الحمدللہ کہ اس کو ہم نے تجارتی بنیادوں پر یا کمرشل بنیادوں پر ڈیبیٹ کے ساتھ ہم نے یہ سلوک روا نہیں رکھا کہ جو مال ہمیں مفت ملا اس کی تو میں بھی گواہ ہوں, ہم نے بالکل اس بھی کو کمرشلائز نہیں کیا مفت ہی فراہم کیا, اور اس میں ہم نے کوئی احسان نہیں کیا. دیکھیں ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں نا اس کو نبھانے کے لیے آپ کو جد و جہد تو کرنی پڑتی ہے, آپ کو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. اور کراچی میں یا پورے پاکستان میں جو کچھ اگر عزت ہے تو ڈیبیٹ کی وجہ سے میری, یا مقرری کی وجہ سے, پاکستان ڈیبیٹ کونسل کی وجہ سے عزت ہے. یہ دیگر ریڈیو یا ٹی وی کا کام بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا, لیکن بنیادی شناخت جو ہے یہ عزت کا مقام یا مرتبہ جو رب نے عطا کیا بزرگوں کی دعاؤں کے طفیل اور والدین کی جوتیوں کے صدقے, تو وہ ڈیبیٹ ہی رہا ہے. اردو میں نوجوانوں کو, آج کے جب نوجوانوں کو دیکھتے ہیں, ظاہر ہے آپ ابھی دور حاضر میں بھی نوجوانوں سے وابستہ ہیں جو کہ ہمارا فیوچر ہوتے ہیں نوجوان, کہاں دیکھتے ہیں اردو کو؟ اچھا بحیثیت مجموعی دیکھا جائے, محفوظ ہاتھوں میں دیکھتے ہیں یا پھر دیکھیں یہ ہاتھ تو سلامت رہیں گے, اور زمانے کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک تنوع کا جو معاملہ ہے وہ تو رہے گا. جس طرح جب بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت جو اخبار تھا جنگ اخبار کی شہ سرخی, اب تو شہ سرخی ختم ہو گئے, تو ہیڈ لائنز پر آ گئے ہیڈ لائنز کہتے ہیں اب تو شہ سرخی جو تھی وہ تھی بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی شمع حیات باد فنا کے تن جھونکوں کے ہاتھوں گل ہو گئی. کتنی پہلے خوبصورت لائن ہے. یہی زبان بولی جاتی تھی, یہی سمجھی جاتی تھی, اسی طرز کا اوڑھنا بچھونا تھا, تو ہم اس کو کوئی اپنے سے جدا نہیں سمجھتے تھے. پھر جو میڈیائی زبان آئی ہے, پھر وہ ایک انگڑائی لی جب ہم پرنٹ میڈیا سے الیکٹرانک میڈیا کی طرف آئے ہیں. پرنٹ میڈیا میں تو پھر بھی اس کا کافی خیال رکھا گیا اردو زبان کے حوالے سے. پھر ہم لوگوں نے لیکن اب وہ والی بات پرنٹ میڈیا میں بھی نہیں ہے. دیکھیں اب تو اگر دیکھا جائے گلابی اردو اب ایک نئی ٹرم آ گئی ہے. دیکھیں گلابی اردو یا پیلی انگریزی یہ تو رہے گی بحث, یہ رہے گی, ہمیشہ سے بحث رہے گی. اور آج کل منگلش کا بھی زمانہ ہے, تو مجھے یاد بھی دلا دیجیے گا, کچھ بات منگلش پہ کروں گا. لیکن اس سے پہلے جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا, پھر ہم لوگوں نے اپنے ڈراموں میں ایک مافوق الفطرت کردار ترتیب دیا جس سے ہم مقفع مسجع گفتگو کراتے تھے اور ہم پھر ہنستے تھے. تو دو چیزیں کہ جب آپ اپنی ہی زبان کا مذاق اڑانے لگیں تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے. اور دیکھیں دنیا کی ہر بڑی قوم نے اپنی زبان میں ترقی کی ہے. یا تو آپ یہ تسلیم کر لیجئے کہ آپ قوم نہیں, آپ ایک مجمع ہیں, یا آپ اگر اپنے آپ کو قوم کہتے ہیں اور اس پر فخر بھی محسوس کرتے ہیں, جو کہ میں کرتا ہوں الحمدللہ, تو پھر آپ کو اپنی زبان کو اختیار کرنا پڑے گا. چائنا کی مثال سامنے ہے, جرمن آپ کے سامنے ہے, فرینچ آپ کے سامنے, برٹش آپ کے سامنے. تو جب تک آپ اپنی زبان کو اہمیت نہیں دیں گے, فوقیت نہیں دیں گے, اس کی ترویج کے اسباب پیدا نہیں کریں گے, تب تک معاملات ایسے ہی رہیں گے. اور ایک اور بات دیکھیں, اردو ہماری قومی زبان ہے, کسی ایک قوم کی زبان نہیں ہے. اور اردو کو لشکری زبان بھی کہا جاتا ہے, تو خدارہ اس کے ساتھ, اس زبان کے ساتھ وہ سلوک روا نہ رکھیں جو کسی دھرتی پر لشکر کشی کے بعد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو لشکری زبان کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ لشکر کشی کریں. تو بہرحال ایک زبان کا حسن ہے, دنیا بھر میں سمجھی اور بولی جانے والی زبان ہے, تو مستقبل تو ہے زبان, یعنی کہ تنوع میں تو ہے, ایسی بات نہیں. ہاں اچھا, مجھے ایسا لگتا ہے رضوان بھائی, آپ بھی اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ اگر پروفیشنل اسٹڈیز کی ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں, کیونکہ اردو زبان ہے, بولی سمجھی جاتی ہے, چاہے آپ کشمیر چلے جائیں, چاہے آپ گلگت بلتستان چلے جائیں, اردو ایسی چیز ہے جو سمجھی بھی جاتی ہے, بولی بھی جاتی ہے ان کی علاقائی زبان سے ہٹ کے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پروفیشنل اسٹڈیز کی جب ہم بات کرتے ہیں, جیسے کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی اگر ہم بات کرتے ہیں, ڈاکٹر MBBS کی اگر ہم بات کرتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں جو ان کی اسپیشلائزیشن کی بکس ہیں وہ ساری تو اردو زبان میں موجود ہی نہیں ہے. تو اس کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں ایک تو یہ جو جتنی بھی پیشہ ورانہ تعلیم ہے, اس کی جو کیا کہنا چاہیے, جس کو ہم ٹرمینالوجی یا اصطلاحات کہتے ہیں, بات یہ نہیں کہ اردو خدا نہ خاصہ ایسا مسئلہ نہیں کہ آپ نے تمام تر گفتگو صرف اردو میں ہی کرنی ہے. انگریزی سے کسی کو اختلاف نہیں ہے, ٹھیک ہے, انگریزی ایک بین الاقوامی زبان ہے. اور جب آپ نے پاکستان کے دیگر شہروں کی بات کی, دیکھیں پاکستان میں کم و بیش کچھ 55 یا 60 علاقائی زبانیں بولی جاتی ہیں, اور ہر زبان کا ایک اپنا حسن ہے اور ایک اپنا اسلوب ہے. اردو وہ واحد زبان ہے جس نے سب کو ایک لڑی میں پرو کے رکھا ہوا ہے. اگر آج ہم اپنی بنیادی 4 زبانوں کو لے لیں اور ہمارے وہ چاروں بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ اپنی اپنی زبان میں بات کریں گے, تو ہم ایک دوسرے کو اپنی بات کس طرح پہنچا پائیں گے. ہم جس طرح ابلاغ کی زبان کہا جاتا ہے یا کمیونیکیشن کی زبان کہا جاتا ہے, تو یہ بہت ضروری ہے.
اور رہی بات پروفیشنل ایجوکیشن کی، تو دیکھیں دنیا بھر میں اگر چائنیز میں چائنا کی بات کریں تو اگر وہ بھی اپنی زبان میں ہر چیز، یہاں کے جو بین الاقوامی جو کمپیوٹر ساز ادارے ہیں وہ سعودیہ میں جاتے ہیں تو سافٹ ویئر عربی میں ہو جاتا ہے، بالکل جب وہ چائنا میں جاتے ہیں تو سافٹ ویئر چائنیز میں ہو جاتا ہے. تو جب تک آپ اپنا سکہ نہیں منوائیں گے یہاں اردو میں کیوں نہیں تو ہوتا ہے؟ اچھا یہ بھی اتنی بڑی بات نہیں، لیکن ابھی تو بنیادی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ دیکھیں بالکل بالخصوص ٹی وی کے اوپر، کہ ٹی وی پر جو اس زبان کے ساتھ جو ہے سلوک روا رکھا جاتا ہے. اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. یہاں پہ کوئی کالر ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ کیسی ہیں؟ یحییٰ بات کر رہا ہوں. وعلیکم السلام یحییٰ، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بہت اچھا موضوع ہے اور میں آپ کے مہمان کو سلام کرنا چاہوں گا. مجھے تو یقین کریں کہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ جو اچھی اردو بولنے والا آج کل ملتے ہی نہیں اردو بولنے والے، اور اگر کوئی بولتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. دیکھیں آپ کی ایک شناخت ہے، آپ کا ایک میڈیم آف لینگویج ہے جو تمام، آپ نے کہا نا چاروں صوبوں میں ایک اگر ایسا بندہ اردو آ رہی ہے تو آپ کسی سے بھی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اور اردو کے الفابیٹ ایسے ہیں نظم کہ اس میں ہر چیز سمو گئی ہے، یعنی ایسے ایسے الفاظ آپ اس میں بول سکتی ہیں جو کسی اور زبان میں نہیں ہیں. جیسے عربی میں بہت سارے الفابیٹ نہیں ہیں لیکن ہمارے پاس وہ موجود ہیں، ٹے ہے، سے ہے. یہ بڑی، اور ہماری زبان کی خوبی ہے کہ ہماری زبان میں تمیز اور تہذیب ہے. اور لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ جو اردو کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، جو انفلوئنس جو فورن یعنی فلموں کا ہو گیا ہے، جو اتنے فضول لفظ اس میں شامل کر لیے گئے ہیں، تو میرے خیال میں وہ اردو کے ساتھ بہت زیادتی کی بات ہے. ہمیں چاہیے کہ اس کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ جو ہے نا آئیں اور اچھی اردو بولیں. ظاہری بات ہے جب آپ کسی میڈیم پر بیٹھے ہوتے ہیں تو اب دنیا آپ کو سن رہی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ ان کو پتہ ہے اچھی طرح، جرمنی کے اندر، جاپان کے اندر اردو کی پی ایچ ڈی لوگ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے یہاں اردو بگاڑی جا رہی ہے. یہ اتنی خطرناک بات ہے. ہم اپنے بچوں میں اپنے گھروں میں اردو کو ترویج، میرا ایک سوال ان سے یہ ہے، دیکھیں بات یہ کہ ہم ابھی آپ نے بتایا کہ ہمیں پہلے اپنی زبان، پہلے انگلش سیکھنی پڑتی ہے، پھر ہمیں سوچ بھی انگلش میں لانی پڑتی ہے. ہم نے اس پہ کام نہیں کیا کہ اپنی ٹرمینالوجیز اور سائنس اور ٹیکنالوجی کو اس میں اردو زبان میں کنورٹ کریں. چائنیز نے کیا اور لوگوں نے کیا، تو ہمیں ایک میڈیم سیکھنے کے لیے ایک الگ زبان استعمال کرنی پڑتی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت ہے کہ اگر ہم اس کو اردو میں کنورٹ کرنے کی کوشش کریں جو عام آدمی سمجھ سکے، اور ایک جو صرف ایک ایلیٹ کلاس لوگ ہی آگے نہ بڑھ سکے، ایک آدمی جو اردو جانتا ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی آگے بڑھ سکے، تو اس پہ کوئی کام کرنے کی ضرورت ہے یا اس پہ کام ہو رہا ہے؟ یہ میرا سوال ہے. تھینک یو سو مچ. بالکل پوچھتے ہیں، شکریہ، بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. بھائی یحییٰ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم ٹرمینالوجیز کو ہم نے ابھی تک ٹرانسلیٹ ہی نہیں کیا، مطلب انگلش کی جو ٹرمینالوجیز ہیں باقی ملکوں میں، باقی زبانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زبان میں اسے ٹرانسلیٹ کر لیا اور ہم اس معاملے میں پیچھے رہ گئے. کیا لگتا ہے آپ کو مزید کام ہوگا اس پہ؟ دیکھیں یہ کس نے کہا کہ ہم نے ان جو اصطلاحات تھیں اس کو اردو میں نہیں ترتیب دیا، یہ بات نہیں ہے. بات ایک چھوٹی سی ہے، میں کہوں مقیاس الحرارہ، یہ میں نے کیا کہا؟ مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آیا. اس کو تھرمامیٹر کو مقیاس الحرارہ کہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، بات یہ نہیں ہے. دیکھیں ابھی ہم سننے میں تو بڑی خوبصورت چیز لگ رہی تھی کوئی. ابھی مسئلہ یہ نہیں ہے جس طرح بھائی نے کہا کہ اردو کے الفابیٹ، تو اردو کے حروف تہجی بالکل الفابیٹ نہیں ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے میز کو ٹیبل کہنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، کرسی کو ہم نے چیئر کہنا شروع کر دیا، نصاب جو ہے کورس ہو گیا، بیگ بستہ ہو گیا. یہ ساری چیزیں، بات کیا کہ جس چیز کا متبادل موجود ہے. ہم بھی روانی میں گفتگو کرتے ہوئے انگریزی کے الفاظ بیچ میں آ جاتے ہیں، بول دیتے ہیں. اردو کا یہ حسن ہے کہ دوسری زبانوں کو اپنے اندر سمو لیتی ہے. لیکن جس طرح اس کے ابلاغ کی بات کی جا رہی ہے، اور بھائی کے جو سوال تھے وہ کسی مقتدر شخصیت سے کریں جس کے ہاتھ میں اس نظام کو تبدیل کرنے کا کوئی وہ ہو نا، کہ جس کے پاس وہ طاقت ہو، اتھارٹی ہو. بالکل. لیکن ہم صرف اس پر تبصرہ کر سکتے ہیں. اور جو بات رہی کہ اردو، میں دیکھیں بات صرف کیا ہے، مجھے الحمدللہ انگریزی نہیں آتی. اچھا میں کسی سے بات کہتا ہوں تو لوگ مذاق سمجھتے ہیں. مجھے اتنی ہی انگریزی آتی جتنی کسی انگریز کو اردو آتی ہے، لیکن مجھے کبھی شرمندگی نہیں ہوئی. بالکل. ایف ایم پر پروگرام کرتے ہوئے کئی مرتبہ کالرز آئے، انہوں نے در انگریزی میں بات کی. میں نے کہا آپ نے اپنے موقف کی تائید کر دی. کہہ رہے ہیں جی، میں کہ اس کو ذرا ترجمہ کر دیجیے، کیونکہ آپ میرے پروگرام میں آئے ہیں بھیا، تو اب میرے مزاج کے حساب سے بات کریں. اور اگر میں آپ کی بات نہیں سمجھ پا رہا تو میں صرف یا کر کے ہی آگے بڑھ سکتا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے یا آپشن نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں اور یہ چل رہی ہیں. دیکھیں اس وقت میں انگلش کی بات کر رہا تھا، تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ لوگ ادھر سے ادھر جاتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے میں ادھر سے ادھر آ جاؤں. یہ چیز سوٹیبل نہیں ہے،
یہ چیز بولیبل نہیں ہے, یہ چیز ہاضمable نہیں. تو یہ تو صرف تجربات ہیں. اور ایک ایسی عذرا مذاق بات ہے کہ انگریزی کا لفظ ہے ایب نارمل. ایب نارمل, ٹھیک ہے, آپ اس کو منگلش کر دیں کہ میرے ایب نارمل ہیں, میں ایب نارمل ہوں. اور یہ ہمارے ارد گرد ساری چیزیں موجود ہیں. صرف کیا ہے, ہماری نوجوان نسل کو چاہیے کہ یہ خدا کے واسطے انٹرنیٹ پر لگی ہوئی پوسٹ کو نا مستند نہ سمجھیں. بالکل ایسا ہی ہے کہ اور مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے ائمہ کرام کے ساتھ, ہم نے اپنے اکابرین کے ساتھ, ہم نے بالخصوص اگر آپ سامنے سرچ کریں تو علامہ اقبال کے ساتھ, کہ جو سڑک کا شاعر بھی جو ہوتا ہے نا, سڑک چھاپ, وہ بھی اتنی عامیانہ بات نہیں کرتا کہ یوں نہیں ہوتا اقبال, تو یوں کر لے اقبال. اس کو شیئر کر رہے ہیں علامہ کی تصویر کے ساتھ. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. مطلب ہے روز محشر جوتے پڑیں گے اس جہالت کے اوپر کہ تمہارے پاس سب چیزیں موجود تھیں, تمہارے پاس علم کے ابواب تھے نا, سب چیزیں موجود تھیں, تو ضرورت ہے کہ تم نے جہالت کا ہی بیج بونا تھا. بالکل. تو یہ بڑا ایک ان کے خطرناک ایک صورتحال ہے جس کو ہم الارمنگ سچویشن کہتے ہیں, کہ اگر ہم نے صرف انٹرنیٹ پر بھروسہ کر انٹرنیٹ کی تو بات ہو گئی کہ بھائی انٹرنیٹ نے کس طریقے سے جو ہے تھوڑا سا خرابہ کرنا شروع کر دیا ہے. تھوڑا سا کیا, یہ تو بہت ہی زیادہ خرابہ ہے کہ آپ کسی کو کرٹسی اس کی نہیں دے رہے ہیں. دوسری امپورٹنٹ بات ہم یہ بھی بریک سے واپس آ کے ڈسکس کریں گے رضوان بھائی کہ کس طریقے سے میڈیا نے اس چیز کو بڑا جو ہے نا, انگلش اور اردو کا جو مکسچر کو میڈیا نے کس طریقے سے پروموٹ کیا ہے, اور اس میں مزید اب ہم بحیثیت اس نشست پہ بیٹھ کے کیا مزید خدمت آپ کی اردو کے لیے کر سکتے ہیں. تو چھوٹا سا بریک ہے جناب, جڑے رہیے گا ساتھ ساتھ. اردو پہ بات ہو رہی ہے, میں کوشش کر رہی ہوں اچھی آج اردو بولوں. آج میرا سخت امتحان ہے, کہیں مت جائیے گا, بھی واپس آتے دیکھتے رہیے جی اٹھا پاکستان. ویلکم بیک جناب. بریک سے واپس آ چکے ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے اردو پہ کہ اردو کی کیا اہمیت ہے, اور اس وقت دور حاضر میں اردو کہاں پر کھڑی ہے, کیا اہمیت ہے اردو کی. اسی کی مزید گفتگو کو مزید آگے بڑھانے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے آغا شیرازی نے, جنہیں آپ دیکھتے رہتے ہیں موسٹلی پی ٹی وی پہ, بہت زیادہ آپ انہیں دیکھتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اسٹیج کے بہت معروف جو ہیں کمنٹیٹر بھی ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ کو آرٹس کاؤنسل میں آپ اگر جاتے رہتے ہوں گے, اگر آپ کی ممبرشپ ہے تو آپ کو دکھتے رہتے ہوں گے. اور آپ کو تو پتہ ہی ہے اردو کا کتنا بڑا ذخیرہ بھی ہے ان کے پاس. آئیے آپ کو ان سے انٹروڈیوس کرواتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, آپ سلامت رہیں. ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ. موسم ٹھیک تھا, آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی آنے میں؟ موسم تو گرم ہے, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. کراچی جو ہے بنسبت, میں کل ہی لاہور سے دبئی بن رہا ہے کراچی اب تو. میں کل ہی لاہور سے آیا ہوں. لاہور میں تو قدر طبیعت بحال رہی, کیونکہ موسم کی جو ہے وہ اس طرح کی بھی ایک کٹکھیلی تھی کہ ساتھ ساتھ بارش کا بھی حوالہ تھا. لیکن شاید یہاں کراچی میں بارش کے بعد اور زیادہ حبس ہو گیا. بہت زیادہ حبس ہو گیا, یہ بات تو سچ ہے. اچھا آغا شیرازی صاحب, بات ہو رہی ہے اردو پہ, اور بریک سے پہلے ہم بات یہ کر رہے تھے کہ کس طریقے سے بات, ایک تو یہ ہو گئی کہ جیسے ہم رضوان بھائی سے بات کر رہے تھے, لوگ کچھ بھی اپنی طرف سے شعر لکھ دیتے ہیں اور اس کو جو ہے اقبال صاحب سے منسوب کر دیتے ہیں, یا کسی بھی ایسے منیر نیازی صاحب سے اپنی طرف سے کچھ بھی لکھ کے ان سے منسوب کر دیا جاتا ہے. تو پھر میں نے جو ایک سوال پوچھا تھا کہ میڈیا نے کس حد تک آپ کو لگتا ہے زب و حالی کا شکار جو اس وقت ہے, وہ اس میں میڈیا کا, یا اسپیشلی نیوز جو لوگ پڑھتے ہیں, کیونکہ لوگ انہیں دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح اردو بول رہے ہوں گے, ڈیفینیٹلی صحیح بول رہے ہوں گے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کس حد تک ہاتھ ہے؟ نہیں, اس میں بہت اہم بات ہے جو ابھی رضوان زیدی بات بھی کر رہے تھے جب ہم آف اسکرین تھے, تو اس وقت یہ کہا کہ وہ جو خبر پڑھوا رہے ہیں یا وہ جو پروڈیوس کر رہے ہیں, ان کا اپنا کیا قابلیت ہے, وہ کہاں کھڑے ہیں, وہ زبان و بیان کو کتنا جانتے ہیں. میرا چونکہ ایک تعلق, ایک ربط, ایک عشق ہے پاکستان ٹیلی ویژن سے, تو پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے اس طرح کی روایات کا امین ہے کہ جہاں پر ایک سے زائد مرتبہ چیک کیا جاتا ہے کہ آپ کیا بولنے جا رہے ہیں. ایک میزبان کے لیے, ہوسٹ کے لیے, کمپیئر کے لیے کچھ بھی کہہ دینا اتنا آسان نہیں ہے. نہ صرف اس کو اس سینٹر پہ بلکہ پھر اسلام آباد ہیڈ کوارٹر سے بھی چیک کیا جاتا ہے. لیکن بدقسمتی ہے کہ زبوں حالی کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے کچھ انتہائی لائق لوگوں کو بہت کم لائق ہونے والی جگہ پہ بٹھا دیا. وہاں پر تھوڑے لائق لوگ ہوتے ہیں, رضوان زیدی جیسے تو کافی تھا, وہاں بہت زیادہ لائق لوگ بٹھا دیے گئے. تو یہ بھی ایک طنز ہے, یعنی جس کو اگر سمجھا جائے تو وہ جو حقیقتاً لائق لوگ تھے ان کو ایک طرف رکھ کر آپ نے جو ہے یہ ایک زیادتی کی اردو کے ساتھ. اب اردو کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اور مسلسل ہو رہی ہے, اب شاید اس کا جو ہے احساس بھی نہیں ہے.
پہلے احساس تھا, پہلے احساس ہوتا تھا, اب احساس نہیں ہے. اب کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے صریحاً اردو میں گفتگو کی تو گویا آپ ناقابل سمجھ ہو گئے, اب آپ کو سمجھا نہیں جا سکتا, سمبل آف سٹیٹس ہو گیا اب تو. جی ہاں جی ہاں. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ کسی نوجوان نے مجھے کہا تھا سر آپ ایسی اردو بولتے ہیں جیسے کوکاف میں جن بولتے ہوں گے, تو میں نے کہا واقعی اب یہ تو وہاں جا کر ہی بولنی پڑے گی, یہاں تو بہت مشکل ہو گیا ہے. لیکن بہرحال اردو کی اس ابتری کا جو وہ حوالہ ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں کبھی اردو خراب نہیں ہوگی اور کبھی اردو خراب نہیں ہے, ہم اردو میں خراب ہو گئے ہیں اور الزام ہم نے اردو پہ ڈال دیا ہے. اور میں وہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں میں عموماً اپنی ذات کے لیے ہمیشہ کہا کہ میری اردو اچھی نہیں ہے, لوگوں کی بری ہو گئی اس لیے میں نمایاں ہو گیا. حقیقت ایک یہ بھی ہے. اور جو جس طرح بات ہو رہی تھی کہ نیوز پروڈیوسر یا وہ, دیکھیں جو کہ میڈیائی اگر زبان میں ہم بات کریں, دو لفظ ہیں جو کہ بہت بولے جاتے ہیں, ایک بھنڈا اور ایک گبلے. گبلے بڑے گبلے ہوتے ہیں, بھنڈ ہو گیا, گبلہ ہو گیا. اب ہم دیکھیں اس میں ہم کو سوسائٹی کو بھی دیکھنا ہے, اس معاشرے کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم مثبت چیز کو فروغ نہیں دے رہے, ہم بتدریج منفیت کا پرچار کر رہے ہیں. آپ کوئی پوسٹ لگائیں جس میں کسی کی تضحیق کی گئی ہو, آپ دیکھیں وہ پوسٹ بوسٹ پر بھی چلی جائے گی, اس کی لائکس بڑھ جائیں گی. بالکل. آپ کو انتہائی پڑھی لکھی بات کر دیں, میت میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں لیکن اس پوسٹ پہ لوگ کم ہوتے ہیں. تو یہی وجہ ہے اب لوگ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے, بالکل ہمارے بہت سارے میڈیا کے اینکرز, ہمارے رینون صحافی, وہ اس اپنی نشست سے اتر کر نیچے آ گئے کیونکہ ان کو بھی زندہ رہنا ہے. اگر ان کو عوام کی یہ ستائش میسر نہیں آئے گی تو وہ مر جائیں گے. تو وہ جو خوف ہے نا میڈیا میں مر جانے کا, یہ خوف بھی آپ کو اس معیار سے بتدریج نیچے لے کر آ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کوئی غلط بات کر دیتے ہیں اس پر پھر ڈھٹائی سے قائم بھی رہتے ہیں. دیکھیں غلطی رہتی ہے, اب زیر زبر کی غلطی رہتی ہے بھائی, یہ سوال نہیں ہوتا سوال ہوتا ہے, سمت نہیں ہوتا سمت ہوتا ہے, بلند اور بلند کا بھی بڑا ڈیبیٹ ہے. یہ چیزیں رہیں گی, یہ چیزیں اتنی نقصان دہ نہیں ہیں. لیکن اگر آپ کوئی, اگر مجھے میرے علم میں نہیں آئی, آغا بھائی ہیں اردو پر ایک اتھارٹی ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں, اب اردو میں آتے ہیں, لیکن مجھے ایک رہتا ہے کہ آغا بھائی سلسلے میں ضرور وضاحت بھی کیجیے گا. جیسے ہمارے یہاں اردو ڈکشنری بورڈ ہے, تو میرا خیال ہے ڈکشنری کا متبادل لغت موجود تھا, یعنی کوئی انجمن بورڈ کے لیے متبادل موجود ہے. تو جس نے ادارہ وہ ترتیب اور تخلیق کیا تھا اس وقت اس بات کا تدوین کیا تھا, اس کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا, ایک بحیثیت طالب علم کی حیثیت سے. وہ کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا, تو خیر اس کو نہیں کہیں گے, تو چراغ ہی بجھا ہوا ہے. اب اس میں ایک اور گزارش ہے آپ ہی کی اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ میں ابھی کچھ روز پہلے جو ہے وہ ایک یونیورسٹی میں گیا جس کا نام ہے وفاقی اردو یونیورسٹی. پورا سیشن انگریزی میں ہو رہا تھا, ہوسٹ بھی انگریزی میں بلا رہا تھا, اردو ڈپارٹمنٹ کا پروگرام تھا. اب آپ مجھے یہ بتائیے, میں وہاں گیسٹ کے طور پر گیا تھا اور میں نے جا کر سب سے پہلی بات یہ کہی کہ کم از کم آپ کو تو وفاقی اردو یونیورسٹی کا جو ہے وہ ایک وہ رکھنا چاہیے تھا. یہ واقعی صحیح بات ہے, ان کی ڈکشنری جو ہے اس کے متبادل لفظ لغت موجود ہے, تو اس میں یقینی طور پر اس پہ جانا چاہیے. دلاور فگار صاحب کا نا, آئی ایم دی ہیڈ آف دی اردو ڈپارٹمنٹ, وہ مجھے پتہ پورا یاد نہیں آ رہا. دیکھیں, اور خدا کے واسطے یہ تنزیہ بات ہے کہ, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں اس پہ وہ شرمندہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. چراغ تلے اندھیرا کی بات کی, لوگوں کو چراغ تلے, جیسے اگر میں بات کروں مشتاق احمد یوسفی سے لوگ ناواقف ہیں. اگر آپ کو اردو سے محبت ہے تو یوسفی صاحب سے اگر نہیں ہے یا ان کا نام نہیں جانتے تو یہ آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. میرے استاد تھے حسن جعفری مرحوم. اچھا, یہاں پہ میں جو ہے کوشش کر رہی ہوں کہ کشاف جو ہے دیر سے کھڑے ہوئے ہیں, تو ان کی بھی ہم ڈیبیٹ سن لیں. جی کشاف جو ہیں وہ کراچی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں, ڈیبیٹر بھی ہیں, ان کی سپیچ ہم سنیں گے کہ وہ آج کیا سپیچ دینے والے ہیں. جی کشاف. اگر عشق کی تیسری قسم دریافت ہو بھی جائے صدر عالی وقار, تو یقین جانیے اس کا نام اردو ہوگا. اردو ہماری زبان, ہماری تہذیب کے ساتھ ساتھ ہمارے نظریے کا بھی نام ہے, اور نظریات مرا نہیں کرتے. ہم سیدھی انگریزی بولنے کے لیے منہ ٹیڑھے کرنے والے اگر اپنی تاریخ کے صندوقچوں کو کھولنے کا کشٹ کریں تو بے ساختہ کہہ اٹھیں کہ یہ کیسا عشق ہے اردو زباں کا, مزہ زباں پر لفظوں کا گھلتا ہے کہ جیسے پان میں مہنگا قوام گھلتا ہے. حلق چھوتی ہے اردو تو حلق سے جیسے مے کا گھونٹ اترتا ہے.
मगर सब की सब बातें हैं फ़कत झूठी मूठी बातें, कि हमने तो अपनी तहजीब को अपने ही हाथों से कुतुब खाने के खानों में सजा कर मुक़य्यद कर दिया, कि हमने अपना तसव्वुफ़ मसनवी मौलाना रूम को छोड़कर आज के रोमानवी नावल के रंग में रंग दिया है। अरे अगर हम अपनी खुदी को बुलंद अगयार की तहजीब के सहारे किया करेंगे तो हर तकदीर से पहले खुदा हम बंदों से कैसे पूछेगा कि बता तेरी रजा क्या है, कि हमारे नज़दीक तो पिया के मिलन की आस भी अमीर खुसरो का इश्क सूफियाना नहीं बल्कि माशूक की मोहब्बत बन चुका है, कि हम सफ़र दियारे दिल और जन्नत के पत्ते को खरीदने की खातिर दीवाने खास को आधी क्या आधी से कम कीमत पर भी खरीदने पर बेचने पर 100 बिस्मिल्लाह कहें। अरे आज गुलों में रंग भरने वाला भी क्या सोचता होगा कि हमने दस्ते सबा और जिंदा नामा के नाम पर अपने कारोबार को चमकाने की खातिर एक अदबी मेले का नाम देकर उर्दू के पैरोकार होने का ढोंग रचाया, कि जिस अहदे सियासत ने ये जिंदा ज़बां कुचली उस अहदे सियासत को मरहूम का गम क्यों है। गालिब जिसे कहते हैं उर्दू ही का शायर था, उर्दू पे सितम ढाकर गालिब पे करम क्यों है। बात दरअसल ये है सदर आली वक़ार कि जिस ज़ुबां को ज़रबे कलीम का विरसा, बुल्ले शाह का तसव्वुफ़ और बाबा फरीद गंज शक्र की दुआओं का साया हो, उसे किसी की बुरी नज़र लगा नहीं करती, कि आज भी उर्दू के औसाफ में कहीं ना कहीं कृष्ण चंद के सोज़े वतन और ज़ादे राह का लम्ज़ बाकी है। आज भी मुसहफ़, पीरे कामिल और शहरे ज़ात जैसी किताबों में इश्क़े हकीकी का अक्स जा बजा मिलता है, कि अरे हम आज भी अपनी ज़बां को अलमारियों में सजाकर कैद करना तो मंजूर है, मगर हम इसे ठेलों पर कोड़ियों के दामों बेचना गुनाहे कबीरा समझते थे, समझते हैं, समझते रहेंगे, कि गीत फिराक के झिलमिल झिलमिल करते हैं मशल की तरह, गीत फिराक के झिलमिल झिलमिल करते हैं मशल की तरह, हुर्मत की लय साया फिगन है सावन के बादल की तरह, किस लैला का महमिल है ये, किस गोरी की डोली है, उर्दू प्यार की बोली है। गरमाए तहजीब की महफिल चमकाया अफसाने को, रंग बिखेरा आंचल आंचल रूप का मान बढ़ाने को, शब्दों के प्याले में जिसने दिल की लाली घोली है, उर्दू प्यार की बोली है, उर्दू प्यार की बोली है। बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त भाई, क्या बात है, ज़बरदस्त कशाफ छा गए आप तो। उर्दू प्यार की बोली है और बात हो रही थी। बहुत शुक्रिया आपका कशाफ। और दूसरी बात, मैं इनकी स्पीच में मुझे जो सुन रही थी मैं कि किताबों का ये पीरे कामिल का जिक्र कर रहे थे, जन्नत के पत्तों का जिक्र कर रहे थे। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरी जो जगह है उस पर न्यूट्रल रहना ज़रूरी है, लेकिन मैं भी अब किताबें इस तरह की जो नई आ रही हैं वो पढ़ती हूँ। मैं उनमें देखती हूँ कि काफ़ी जगहों पर बाकायदा इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि वो पढ़ने वालों को अट्रैक्ट करने के लिए बोले जाते हैं, नौजवान नस्ल को समझाने के लिए बोले जाते हैं, वैसा ही माशरा तो हो ये गया, मजबूरी समझ में नहीं है आया। या ज़रूरत है, क्या चीज़ है ये? अच्छा, मैं जिस तरह पहले अर्ज़ कर रहा था कि उर्दू एक तो तमाम ज़ुबानों को अपने अंदर समूह लेती है और इबलाग की ज़ुबान है। और देखें, एक होती है आम बोलचाल की ज़ुबान, लिखने की ज़ुबान, निसाब की ज़ुबान, ये सब दर्जा मुख्तलिफ हैं। जिस तरह अब उर्दू स्लैंग बढ़ता जा रहा है, मीडिया का स्लैंग अलग है। जिस तरह हम कहते हैं 360 क्रॉस कर गया, ओ भाई ज़्यादा फुटेज मत खाओ, ये मीडिया के स्लैंग्स हैं ना। और इसकी स्लैंग की बाकायदा एक लुगत भी मुरतब की है, फजली सन्स वालों ने प्रिंट भी की थी, जो उर्दू स्लैंग की लुगत मुरतब है।
تو یہ تو تنوع کے جتنے بھی مراحل ہیں یہ طے ہوتے رہیں گے. اب جو لکھنے والا ہے اگر وہ اپنی بات صریحاً اور کلیتاً اردو میں تحریر کر دے تو قاری تک اس کی بات نہیں پہنچے گی. اسی طرح اس کو سمجھانے کے لیے وہ انگریزی کا یا کسی زبان کا اگر سہارا لے رہا ہے. اور ازرع مذاق جو بات کہی جاتی ہے, جب پڑھتے تھے ہم تو درمیان میں لکھا ہوتا تھا قہقہا, تو اس کا مطلب ہے لکھنے والے نے بتایا یہاں ہنس لو, کیونکہ ہمارے یہاں لوگ اکثر اتنے سن ہیں کہ ان کے سامنے بات کر کے گزر جاؤ ان کو سمجھ میں نہیں آتی, تو اس لیے پیچھے وہ اکثر جو لافٹر بھی اسی لیے دیا جاتا ہے کہ یہاں پنچ تھا ہنسنے کے لیے. تو بہرحال اب صرف ہنس ہی سکتے ہیں بہت ساری باتوں پر. اور میڈیا کی جو بات کر رہے تھے, دیکھیں صرف کیا ہے کہ جو ہمارے جونیئرز ہیں, اچھا میڈیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ بہت بہتر اردو میں نیوز پڑھ رہے ہیں. اس میں فیصل کریم ہے, اس میں وجی ثانی دوستوں میں سے بھی ہے, یہ بہت بہتر طریقے سے, کیونکہ باقاعدہ ایک تربیت کی نا. فیصل کا تعلق بھی ڈیبیٹ سے رہا, وجی کا تعلق بھی رہا, اور بہت اسکریچ سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں ریڈیو. پھر ہماری مسئلہ کیا ہے کہ بڑی معذرت کے ساتھ کہ ایک تو ٹی وی اینکر میڈیم ہے, اور دیکھیں ایک ہوتا ہے نیوز کاسٹر اور ایک ہوتا ہے نیوز اینکر. تو یہ ٹیلی پرومپٹر ریڈر ہیں سب, اینکر نہیں ہیں. ان کا ٹیلی پرومپٹر جس دن بند ہو جائے اس دن ان سے 5 منٹ کی نیوز کرا لیں. میجورٹی کی بات کروں, دیکھیں لوگ مجھے ہو سکتا ہے کہ یہ پروفیشنل جیلیسی ہے, بھائی میں تو نیوز کاسٹر ہی نہیں ہوں نا. پی ٹی وی نے ہمیشہ نیوز کاسٹر لکھا یا نیوز ریڈر لکھا. اب کیا ہو گئے, سب اینکر ہو گئے. 1 مہینے کے بعد سینئر اینکر ہو جاتے ہیں. تو پہلے سیکھ لو. جس طرح پیٹر ولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. پیٹر ولیم بھلا کیا چیز ہے؟ پیٹرولیم. پیٹر ولیم ہو گیا نا, پیٹرولیم کو ایک ساتھ لکھا آپ نے اردو میں, وہ پیٹر ادھر ہو گیا, ولیم ہو گیا. آج وہ سیکریٹری جنرل کوفی عنان, بھائی وہ سیکریٹری جنرل کوفی عنان ہے اقوام متحدہ کے جب تھے. آج بازار میں تھوک کے بھاؤ یہ رہے, اور بھائی تھوک کے بھاؤ نہیں رہی, تھوک کے بھاؤ یہ رہے. تو چیزیں اچھا دیکھیں وہی ہے کہ آغا اس بات کو یقیناً سیکنڈ آ گئی ایک جرم ہے. تکلیف میں صرف وہی ہے جو ادراک رکھتا ہے نا, جس کو ابلاغ ہے, جو جانتا ہے. باقی تو جس طرح تعلیم بالغاں اگر آپ نے دیکھا تو بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں دیکھا تو لازمی دیکھیں. جو اور بلیک اینڈ وائٹ دیکھیں, تو اس میں جب استاد سکھا رہے ہوتے ہیں تو استاد پوچھتے ہیں کیا تمہیں اس چیز کے مطلب پتہ ہیں, تو بچے کہتے ہیں نہیں ہمیں نہیں پتہ. کہہ رہے ہیں پھر تو بتانا بہت آسان ہے. یہ بھی بات گہری ہے کہ جب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اسے تو ہم کچھ بھی بولیں وہ سمجھے گا صحیح کیا تھا کہ اس جملے کو اوپر سے انڈر لائن کر دو, تو استاد اوپر سے انڈر لائن کر دو, کہتا ہوں بھائی جاہل کے نیچے سے انڈر لائن کرے گا. تو یہ جو سارے ابھی میں جس طرح اردو کی بات ہو رہی تھی, دیکھیں جس طرح مختلف جانوروں کی آوازوں کے الگ نام ہیں, لیکن تھوڑے دنوں میں اگر گائے بھونکنے لگے گی نا تو پھر لوگ کہیں گے ہاں گائے بھونکتی ہے, کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ گائے رامتی ہے. رامتی ہے, اچھا یہ تو مجھے بھی ابھی پتہ چلا ہے گائے رامتی ہے. سیکھ رہے ہیں نا ہم بھی, ابھی تک بتاتے کوئی اچھی چیز مل جاتی ہے. اچھا اردو کے لیے مزید ایک میسج سننے والوں کے لیے کہ کس طریقے سے اسے محفوظ کیا جا سکتا ہے, یا فیوچر میں اب ظاہر ہم لوگ اتنی اچھی تو جتنی آپ کی اردو ہے اتنی اچھی میری اردو تو ہے نہیں, میرے لیے اور دیکھنے والوں کے لیے ایک چھوٹا سا میسج کہ کس طریقے سے محفوظ رکھ سکتے ہیں مزید اردو کو اور کس طریقے سے بہتر بنا سکتے ہیں. اردو محفوظ ہے, میں جس طرح کہا نا کہ عام بول چال کی زبان, صرف جو آپ کے اکابرین, آپ کے اسالیب, جو آپ کے اساتذہ ہیں, جو مسلم الثبوت ہیں, ان کو پڑھیں, نہ کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے بھاگیں. میں بھی بالکل عوامی ہو جاؤں. محبت ہوتی ہے, بار بار ہوتی ہے, بے شمار ہوتی ہے, لیکن محبت میں بھی اس یعنی کہ جب اظہار کرو تو کہ اس کی کوئی معراج ہونی چاہیے. یہ بالکل ٹرک کے والے اشعار خدا کے واسطے پڑھنا بند کر دے. اچھا سمجھ میں وہ لوگوں کو, لیکن محبوب کی بھی تو پھر سمجھ میں آئے اردو, بات تو یہ بھی ہے. دیکھیں جب محبوب کسی کی سمجھ میں نہیں آتا نا تو محبوب کی بھی سمجھ کسی کو نہیں آئے گی. یہ تو ایک الگ بحث کی طرف چلا ہے. تو جو میں تو ہمیشہ یوسفی صاحب ایک ایسا ادارہ ہے, ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے کہ آپ ان کو پڑھے جائیں اور سمجھیں. جس طرح مثال کے طور پر ان کا مرد کی نگاہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک نگاہ کبیرہ اور ایک نگاہ صغیرہ. اب جس نے سمجھا ہوا ہے وہ انجوائے کرے گا کہ دوزخ میں عورتوں کو انہی کے ہاتھ کے پکے ہوئے کھانے کھلائے جائیں گے. تو جب آپ جگتوں سے نکل کر جملوں کی طرف آئیں گے تو یہ حسن خود جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے. بالکل, بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اتنی ساری ہمیں معلومات دی جو شاید ہمیں نہیں پتہ تھی. بہت شکریہ, اور میری بھی بڑی رہنمائی ہوئی. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کی بھی رہنمائی ہوگی. اس وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے ننھے منھے بریک کا, کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے جی اٹھا پاکستان.
वेलकम बैक जनाब। उर्दू पे बात हो रही है, उर्दू पे गुफ्तगू जारी है और मैं बड़ी कंफ्यूज हुई हूँ क्योंकि मेरी उर्दू खुद भी बहुत अच्छी नहीं है। मैं बड़ी घबराई हुई हूँ। सारे उर्दू वाले लोग हैं इस वक्त जो मेरे साथ, अब जिन्हें मुझे और हमारे ये जो है शो को जिन्होंने ज्वाइन किया है, उन्हें आप रमज़ान में भी अपनी GTV की स्क्रीन्स पर देखते रहे हैं। उर्दू के लिए उनकी जो खिदमात हैं वो सब आप जानते हैं, सब के रिनून हैं और उस्तादों के भी उस्ताद हैं। आपको मज़ीद जो है मैं सस्पेंस में नहीं रखूँगी। हमें ज्वाइन किया है इदरीस गाजी साहब ने, जो कि बहुत ज़्यादा सीनियर डिबेटर हैं, सीनियर नहीं बहुत ज़्यादा सीनियर डिबेटर हैं, साथ ही साथ टीचर और मेंटर हैं। बहुत सारे डिबेटर्स के जो डिबेट के टीचर्स हैं उनके भी ये मेंटर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? वालेकुम अस्सलाम। मुझे तो सलाम करने में भी डर लग रहा था, कहीं मेरे सलाम में कोई पेश और ज़बर की गलती ना हो जाए। देख रहे हैं अब मेरा सलाम भी कांप गया। एक बहुत बड़ापन ये है, ये बहुत सारे नालायक लोगों को अपने आसपास सुनते हैं और बारहा उनको माफ़ कर देते हैं। हाँ, ये इनका सर कमाल आप मुझे माफ़ कर देंगे मेरी उर्दू के लिए? देखिए, उर्दू का सफ़र ऐसा है कि जिसमें सारे एक ही कश्ती के सवार हैं। कुछ लोग कहीं बैठे हैं, कुछ लोग कहीं बैठे हैं, तो सफ़र जारी मुझे लगता रहना है मैं चाहिए। बिल्कुल कोने पे बैठी हुई हूँ, गिरने वाली हूँ मैं नहीं तो। नहीं, आप गिरेंगे नहीं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नहीं गिरूंगी। अगर सफ़र का इरादा पक्का हो जी जी। तो सफ़र बखैर खूबी इस तय हो ही उर्दू जाता वाले सफ़र में अगर आपने अंग्रेज़ी के सफ़र से न घबराया तो फिर आप कामयाब हो जाए। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। अच्छा अगर सर हम बात कर रहे थे कि मीडिया ने किस तरीके से, अगर उससे बोलें कि उनकी मजबूरी थी लिखने वालों की। मीडिया अगर बात करते हैं तो सारे मीडियम्स आ जाते हैं, आपकी बुक्स का मीडियम आ जाता है, टीवी स्क्रीन्स का मीडियम आ जाता है। टीवी पे बात की हमने तो ये पता चला कि भाई एक एंकर के पीछे जो लोग उसे मवाद प्रोवाइड करते हैं तो उनकी हो सकता है गलती हो। बुक्स के बारे में बात हो गई। मज़ीद आपको क्या लगता है कि किन वजूहात की वजह से आज जहां हम खड़े हैं कि उर्दू हमें लगता है कि स्टेटस सिंबल नहीं है, अगर हम अंग्रेज़ी बोलेंगे तो हम ज़्यादा नुमाया नज़र आएंगे, हमें ज़्यादा ज़हीन समझा जाएगा, क्या वजूहात लगती हैं आप? देखिए, इसमें दो तो पहले आप जो तफरीक कर लीजिए नश्र और अशात की। अशात कदरे फिर भी बेहतर अंदाज में काम कर रहा है। जो अशाती इदारे हैं वहाँ पे उर्दू के हवाले से जो है किसी न किसी हद तक एहसास अभी भी बाकी है। जहाँ तक नशर का मामला है तो नशरियात ने वाक़तन ज़्यादती की है उर्दू के साथ, लेकिन वो लामहला अक्स है, परतौ है आप ही के माशरे का। आपके माशरे में जो ज़बान राइज हो गई वही टेलीविज़न पे आपको सुनाई देने लगी। अच्छा, इसमें एक बहुत अहम बात है, मैं बारहा कहता हूँ कि अगर आपने एज एन एंकर, एज एन होस्ट, एज एन कॉम्पेयर कोई काम करना है तो कम अज़ कम आपको आम लोगों से कुछ एक दर्जा ऊपर होना चाहिए ज़बान व बयान के हवाले से, ताकि लोग आपको फॉलो कर सकें, आपको सुनकर अपनी इस्लाह कर सकें। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि जो माशरे में राइज है हमने वही बोलना है, तो मेरा ख्याल है कि उसके लिए कोई एक और अलग से मीडियम बना देना चाहिए कि यहाँ पर ये ज़बान बोली जाएगी और यहाँ पर ये बोली जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं BBC को ऑब्ज़र्व करता हूँ कि वो अपनी ज़बान पर कितनी मेहनत करते हैं कि वो एक एक लफ्ज़ को सही एक्सेंट के साथ, अदायगी के साथ, इसलिए ताकि वो चाहते हैं कि जहाँ जहाँ ये ज़बान पहुँचे सही एक्सेंट के साथ जाए। तो हमारे यहाँ चूँकि ज़बान व बयान पर इतनी मेहनत नहीं की जा रही, एक निजी चैनल है जिसने शकील आदिलज़ादा साहब को रखा हुआ है इस काम के लिए, और उसके सिवा मुझे किसी टेलीविज़न चैनल में माँ सिवाय PTV के कोई ज़बान व बयान के लिए मुख्तस शख्सियत नज़र नहीं आ रही कि जिसका काम बुनियादी तौर पर ज़बान व बयान की जाँच हो। तो इसकी ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन बहरहाल नागुफ्ता बे सूरत हाल है, बढ़ती ही चली जा रही है। सूरत हाल उस जानिब जा रही है कि जिस तरह कहा जाए कि बहुत सारे गलत लोग होंगे, उसमें कदरे बेहतर होगा आगा शिराजी, तो वो नुमाया हो जाएगा और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन हमारे पास तो ये लोग भी गिनती के चंद उंगलियों पे काउंट करने वाले रह गए ना हमारे पास। ये शूमिया किस्मत है, ये बदकिस्मती है हमारी, लेकिन उस बदकिस्मती का जो है वो कलाकमा किया जा सकता है इस सूरत में कि अगर इदरीस गाजी साहब मौजूद हैं, अंजुम रिजवी साहब हैं, ये असातिज़ा हैं, जानू अदब तय किए जाए, पूछा जाए। मैं 100 मरतबा पूछता हूँ इदरीस गाजी साहब से, IG साहब ये बताइए, क्योंकि हम शॉर्ट फॉर्म में इन्हें IG कहते हैं। अच्छा। हाँ, और बस औक़ात टेलीफोन पे बात कर रहे हो तो लोग ये समझते हैं शायद किसी IG का फ़ोन आया है। IG सिंध से बात कर रहे हैं। और आप यकीन जानें कि हमें जो ओरिजिनली IG हैं उनसे ज़्यादा अजीज़ और ज़्यादा हमारे लिए काबिल एहतराम है। तो हम 100 मरतबा पूछते हैं और इनका हर दफ़ा बताने का अंदाज़ अच्छा, आपकी मुख्तलिफ बात होता है। थोड़ी सी इंटरप्ट होगी, लेकिन मैं ये देखती हूँ कि आप लोगों के अंदर जो उस्तादों की मोहब्बत, जेन्युइन मोहब्बत एक कहते हैं ना, वो अलग नज़र आती है। आजकल के बच्चों में तो ये भी नहीं नज़र आती कि टीचर्स को वो एज अ प्रोफेशनल ट्रीट करते हैं। देखिए, मौला अली का फरमान है कि किसी ने पूछा कि आपकी ज़िंदगी का कलक क्या है, यानी हसरत क्या है आपकी ज़िंदगी,
تو انہوں نے کہا کہ جتنا میں جانتا تھا اتنا لوگوں نے مجھ سے پوچھا نہیں. تو اب یہ ایک ایسی حکمت آمیز بات ہے کہ اساتذہ بھی بسا اوقات اس حسرت میں جی رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مجھ سے آ کر پوچھ لے. پوچھنے کے لیے لازم ہے کہ آپ زانو ادب طے کریں, پوچھنے کے لیے لازم ہے کہ آپ سوالی بن کر جائیں. اب سوالی جب آپ بن کے جائیں گے تو پھر آپ کے اندر ساری کیفیات موجزن ہو جائیں گی. آپ میں ادب بھی ہوگا, آپ میں احترام بھی ہوگا. اچھا, میری بات کا پوائنٹ بھی یہیں سے نکلا تھا کہ جب ہم اردو کا سفر کرتے ہیں تو کچھ ایسی خوبصورتی ہے اردو کے اندر جو آپ کے آداب کو بھی نکھارتی ہے. جب آپ اردو کا سفر کرنا شروع کرتے ہیں, اچھی اردو بولتے ہیں, تو آپ کے اندر آپ کی گفتگو میں جو ہے نا بہت میٹھا, میں تو گھبرا رہی ہوں اردو بولتے ہوئے, کوئی ورڈ بھی بولتے ہوئے میں سوچ رہی ہوں کیا بولوں, لیکن جب آپ اردو بولتے ہیں تو آپ کی جو ہے انداز بھی شائستہ ہو جاتا ہے, آپ کی گفتگو بھی کہتے ہیں نرم ہو جاتی ہے, آپ کو بات کرنے کا سلیقہ آ جاتا ہے, بیسک ایٹیکیٹس, کیونکہ ایک تو یہ ہماری قومی لینگویج ہے, ہم کمفرٹیبل بھی فیل کرتے ہیں اس میں زیادہ, اور زیادہ اچھے سے اپنے جذبات کو ایکسپریس بھی کر پاتے ہیں. ایسے ہی ہے. دیکھیں, اردو وہ زبان ہے, یہ اب ایک نقطہ دے رہا ہوں میں, اردو وہ زبان ہے جسے بہتر بولنے والا با ادب زبان بولتا ہے. بالکل. بسا اوقات کچھ ایسی زبانیں بھی ہیں کہ جن کو فلوئنٹ بولنے والے با ادب نہیں ہوتے اس زبان میں, لیکن ان کو اس زبان کا اہل جانا جاتا ہے. اردو کا ایک عجیب قسم کا یہ ایک قاعدہ ہے کہ با ادب کو ہی اہل زبان جانا جاتا ہے, اور یہ زبان واقعی ادب کی جانب آپ کو جو ہے لے کے جاتی ہے. اور بنیادی طور پہ چونکہ بہت ساری زبانوں کا مجموعہ ہے اور تمام زبانوں کے جو ہے وہ کیفیات اس میں ایک جگہ پہ اکٹھی ہوئی ہیں, تو اسے جب تک ممتاز نہیں ہوتی یہ رائج نہ ہو سکتی. تو اس کا امتیاز جو ہے وہ یہی ہے کہ اس میں ادب بھی موجود ہے اور اس کے اندر فلوئنسی بھی ہے. آپ بہت آسانی سے اپنی بات کہہ سکتے ہیں, یعنی اس میں آپ کے پاس وسعت بہت ہے, اپنی بات کہنے کی وسعت بہت ہے. جیسے ابھی ایک نوجوان یہاں تقریر کر رہے تھے, ان کے پاس اتنی وسعت تھی کہ انہوں نے جہاں چاہا ہندی کے لفظ جو ہے وہ شامل کر دیے, اور ہم معترض نہیں ہوئے. اس لیے نہیں ہوئے کیونکہ اس کی باہیں کھلی ہوئی ہیں, کشادہ دل کی زبان ہے. بالکل. اچھا, آپ دونوں سے ایک میرا یہ سوال ہے, آپ دونوں مل کے اس کا جواب دیں گے تو شاید زیادہ اچھا جواب ہوگا. ایسا نہیں لگتا کہ اب شاعر جو ہیں, کیونکہ شاعر بہت بڑا ایک کردار ادا کرتے ہیں جب اردو کی بات ہوتی ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ بہت زیادہ شدید کمی ہو گئی ہے شاعر کی؟ کمی ہو گئی ہے. شاعر تو بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں, شعراء بہت ہے اصل میں شاعر جو بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. اب تو ہر دوسرا آدمی شاعری پہ لگا ہوا ہے, چاہے اس کے بیسک جو عروض ہے, جو علم عروض سے ناواقف لوگ بہر معلوم ہے, تو بے تحاشا لوگ آپ کو دیکھیے رکشے کے پیچھے بھی لکھے ہوئے شعر نظر آتے ہوں گے. تو آپ اسے بھی شاعر کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے شعر کی جو آپ نے بات کی نا, تو یہ کنٹینٹ ہے, کم نہیں ہے, کنٹینٹ بہت زیادہ ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کو معیار اس میں ہے یا نہیں ہے, یا بعض اوقات جس چیز کو اس میں ایک اور بھی تھیوریٹیکل نظریہ لنگوسٹکس کا, کہ جس کو ہم سلینگ کہتے ہیں نا, وہ سلینگ دنیا بھر میں ایکسیپٹیڈ بھی ہے. مثلا اگر آپ BBC کی انگریزی کی خبر آپ سنیں گے, CNN کی آپ دیکھیں گے, فاکس نیوز کی دیکھیں گے, تو ان کے لہجوں میں اور ان کے الفاظ میں بہت ساری چیزیں فرق آپ کو ملے گا, لیکن وہ میڈیم کے اندر ایکسیپٹیڈ ہے. یعنی اگر کوئی لفظ جیسے ابھی ساتھی نے کسی نے کشٹ بولا, وہ ایکسیپٹیڈ ہے, مطلب قبول ہے. تو اب لوگ ہم بریک لیتے ہیں تھوڑی دیر بعد, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم بریک لیتے ہیں, آپ ہم سے جڑے رہیے گا. اب جڑے رہیے گا پیور ہندی کا, یا ہندی ہندوستان کے ٹیلی ویژن سے آیا ہے, اس ٹیلی ویژن سے آیا ہے کہ ہم سے جڑے رہیے گا. تو ٹی وی دیکھتے رہیے گا ہم سے. اردو میں زیادہ اس کے لیے مناسب لفظ جو عام طور پہ ہے, تو یہ بھی ایکسیپٹیڈ ہے جڑا ہونا, لیکن یہ تھوڑا کرخت یا کریح شمار ہوتا ہے کہ جڑے رہیں, آپ ہم سے وابستہ رہیں. ٹھیک ہے نا, ہمیں دیکھتے رہیے, ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن اب یہ کانسیپٹ جو ہے نا, کانسیپٹ ایکسیپٹیڈ ہے, قابل قبول ہے یا نہیں, ساری بات یہاں پہ آ کے رک جاتی ہے. تو اردو زبان میں اتنی وسعت ہے, اور یہ اس میں انگریزی کے بھی بہت سارے الفاظ ہیں جس کا ہمیں متبادل نہیں ہے. اب گلاس رکھا ہوا ہے, تو گلاس آیا انگریزی سے, لیکن اردو میں اس نے قبول کیا تھا, رائج, ہم گلاس ہی کہتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, اور مجھے لگتا ہے آج میری اردو جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. بہت شکریہ آغا شیرازی, آپ آئے اور آپ نے ڈیٹیل اتنی ساری ہمیں باتیں بتائیں. انفیکٹ مجھے بھی کافی چیزوں میں آپ کا بہت شکریہ, GTV کا بہت شکریہ کہ میری زبان, جس زبان سے مجھے عشق ہے,
آپ نے اسے مضمون بنایا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ. آپ ہمیشہ جو ہے آتے ہیں اور بڑے جنرس انداز میں, بڑے خوبصورت انداز میں ہمارے ساتھ جڑے نہیں رہتے, وابستہ رہتے ہیں. تو جناب آپ لوگ بھی ہم سے وابستہ رہیے گا, کیونکہ میری ابھی جو ہے وہ کریکشن ہوئی ہے کہ وابستہ رہیے گا. تو جناب وابستہ رہیے گا. ابھی بریک سے واپس آتے ہیں, کہیں مت جائیے, دیکھتے رہیے جی اٹھا پاکستان. ویلکم بیک. اردو پہ گفتگو ہو رہی ہے. میں بہت ڈری ہوئی ہوں کیونکہ میری اردو بھی بار بار پکڑی جا رہی ہے. یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹا سا بلکہ بڑا خوبصورت پیکج جو ہے ہم نے ایک ریڈی کیا ہوا ہے آپ کو دکھانے کے لیے. علامہ اقبال کی تحریر ہے اور ضیاء محی الدین کی خوبصورت آواز ہے. آئیے چل کے یہ پیکج دیکھتے ہیں. زمانہ آیا ہے بے حجابی کا, عام دیدار یار ہوگا. سکوت تھا پردہ دار جس کا, وہ راز اب آشکار ہوگا. گزر گیا اب وہ دور ساقی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے. بنے گا سارا جہان مے خانہ, ہر کوئی بادخار ہوگا. کبھی جو آوارہ جنوں تھے وہ بستیوں میں پھر آ بسیں گے. برہ نہ پائی وہی رہے گی مگر نیا خارزار ہوگا. سنا دیا گوش منتظر کو حجاز کی خاموشی نے آخر. جو عہد صحرائیوں سے باندھا گیا تھا پھر استوار ہوگا. نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے, وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. کیا میرا تذکرہ جو ساقی نے بادخاروں کی انجمن میں, تو پیر میں خانہ سن کے کہنے لگا کہ منہ پھٹ ہے خار ہوگا. یہ تھی خوبصورت آواز ضیاء محی الدین صاحب کی. اچھا, ہم بریک سے پہلے جو ہے بات کر رہے تھے کہ یہ جو اینکرز, نیوز اینکرز جو غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں, یہ کتا بچہ جو ہو گیا تھا, بڑا اس کے اوپر جو ہے ایک ڈیبیٹ رہی تھی کہ یہ کس کی غلطی تھی, نائٹ شفٹ کی وجہ سے ہو گیا تھا یا پھر پروڈیوسر صاحب کی غلطی تھی, کس کی غلطی تھی, کیسے ایسی سچویشنز آتی ہیں. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایک نیوز اینکر کو بلا ہی لیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ جناب بیک اینڈ کی سٹوری کیا ہوتی ہے. خود بھی ان کا بہت کردار رہا ہے اردو میں, آپ انہیں کافی سارے چینلز پہ دیکھ بھی چکے ہیں. ریسنٹلی ایک بہت بڑے چینل سے منسلک بھی ہیں, لیکچرر بھی ہیں یونیورسٹی میں اور ٹرینر بھی ہیں, لنگوسٹک سافٹ سکلز کے ٹرینر بھی ہیں. ساتھ ہی ساتھ فن خطابت سے 20 سال سے زائد کا عرصہ جو ہے وابستگی ان کی رہ چکی ہے. تو وداؤٹ اینی سسپینس انٹروڈیوس کرواتے ہیں آپ کو سید راحیل اختر صاحب سے. السلام علیکم, کیسے ہیں راحیل آپ؟ وعلیکم السلام, بہت شکریہ, بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. آپ کو پتہ ہے ہم بات کر رہے تھے یہ نیوز اینکرز کس طریقے سے کیا کرتے ہیں, تو آج آپ سے ہم ساری بیک اینڈ باتیں پوچھیں گے. سارا وزن آپ نے میرے ساتھی اینکرز کا وہ میری ذات پہ ڈال دیا ہے. بالکل, آپ سب کو ریپرزینٹ کریں. آج آپ سے ساری باتیں جو ہے بیک اینڈ سٹوریز پوچھیں گے کیا ہوتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ اس سے پہلے بچوں کے اندر جو ہماری یوتھ ہے وہ اردو کو کس نظر سے دیکھتی ہے, اس کے لیے ہم نے انوائٹ کیا ہے علی رضا منگی کو, جن کا تعلق ہے سندھ مدرسۃ الاسلام سے. آئیے ان کی تقریر سنتے ہیں. اجازت ہے میم؟ بالکل اجازت ہے. بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا ہم نے, اردو کے بہانے سلیقہ سیکھا, اور سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں, ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. صدر اعلی وقار, اردو زبان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ اردو زبان ہے جو قوموں کے درمیان رابطے کا ذریعہ بنی. یہ اردو زبان ہے کہ جس نے قوموں کے درمیان رابطے کا ذریعہ بننے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی قومی زبان بنی. اور یہی پاکستان کی قومی زبان میں وہ مٹھاس موجود ہے کہ جب لوگ اردو بولتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں اپنا گھر کرنا بھی جانتے ہیں. پاکستان کی یہ قومی زبان, اردو زبان, پاکستان کے تمام صوبوں میں سب سے زیادہ بولی اور سمجھی جاتی ہے, اور یہی زبان پاکستان میں سب سے زیادہ قومی یکجہتی کے طور پر بھی اپنا کردار ادا کرتے ہوئے نظر آتی ہے. صدر اعلی وقار, اردو زبان
وہ زبان ہے کہ جو ہمیں بولنے میں فخر محسوس کرنا چاہیے، مگر بحیثیت نوجوان آج جب میں بچوں کو دیکھتا ہوں کہ اردو بولنے میں وہ شرم محسوس کرتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ وہ ٹوٹی پھوٹی غلط سلط انگریزی بولنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، مگر جب اپنی مادری زبان اپنی قومی زبان کی بات آتی ہے تو وہ وہاں پر ہچکچاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمیں باوقار قوموں کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنی قومی زبان پر فخر محسوس کرتی ہیں، کہ جس کی زندہ مثال آپ چین کے وزیر اعظم کو دیکھ لیں کہ وہ چینی زبان میں تقریر کرتے ہیں اور صحافی کے جواب میں کہتے ہیں کہ چین بے زبان نہیں، چین گونگا نہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ترکی کے صدر نے ترکی زبان میں ہی تقریر کی، مگر اگر اپنے قوم کی بات کی جائے تو ہمارے کھلاڑی غلط انگلش تو بولتے ہیں لیکن اردو بولنا پسند نہیں کرتے۔ اور آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ بحیثیت پاکستانی ہم سب کو، چاہے ہم بچے ہیں، بڑے ہیں، نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، اردو ادب کے لیے مزید کام کرنا چاہیے اور اردو ادب کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ زبردست، بہت شکریہ علی حسن، اسپیچ بھی کی اور بہت شکریہ آپ کا، اسپیچ بھی کی اور ایڈوائز بھی کی کہ جو ہے اس طریقے سے کر لیا جائے۔ اچھا، بات ہماری جو ہے اسپیچ سے پہلے ہو رہی تھی کہ یہ اینکرز کی جو غلطیاں ہوتی ہیں، تھوڑی اس پہ روشنی ڈالیں بھائی، کس کی غلطی ہوتی ہے، پروڈیوسر کی ہوتی ہے یا اینکر کی ہوتی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک بات ہے جو نیوز کا ماحول ہوتا ہے، جو خبر کا ایک اسٹوڈیو کا ماحول ہوتا ہے، وہاں پر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے جو ایک نیوز کاسٹرز کے سامنے، نیوز اینکر کے سامنے جو پرومپٹر ہوتا ہے، کبھی کبھار آپ کو جب بریکنگ خبر آتی ہے تو آپ کو اس سے ہٹنا پڑتا ہے، وہاں پر پھر اصل ایک اینکر کا امتحان ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر پرومپٹر آپ کے سامنے ہے بھی اور اس میں کسی لفظ کی، کوئی الفاظ کی غلطی ہے، اس میں کوئی جملہ غلط لکھا ہوا ہے، زیر زبر پیش کی غلطی ہے، تو یہ ذمہ داری کسی بھی طور پروڈیوسر یا پیچھے بیٹھے ہوئے شخص کی نہیں، کیونکہ جو اسکرین پر براڈ کاسٹ ہو رہا ہے وہ اینکر ہے، اور وہ جو بات کر رہا ہے تو اصل میں جو ذمہ داری بنتی ہے، جو کیپٹن آف دا شپ جس کو ہم کہیں، تو وہ اینکر ہوتا ہے۔ تو وہ تمام چیزیں ہو کے فائنل پہنچتی ہیں اینکر تک، تو اگر وہاں سے بھی غلط جا رہا ہے تو پھر یہ غلطی اینکر کی ہے۔ غلطی ہوتی ہے کہ ایک لفظ کی غلطی ایک بار ہو گئی، اگر وہ دہرائی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غلطی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس بارے میں۔ تو یہ اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں، جس طرح بھی رضوان بھائی بھی جب شروع میں موجود تھے، آغا بھائی بھی تھے، وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ جو مطالعہ ہوتا ہے آپ کا، اگر آپ الفاظ کو پڑھ رہے ہیں مسلسل، آپ نے کتابیں پڑھ رکھی ہیں، آپ اخبار کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ کو اگر اتنی سمجھ آ جائے کہ آپ کہیں اخبار میں بھی کوئی غلط اردو لکھی ہوئی اس کو شناخت کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو کچھ سمجھ آ چکی ہے۔ اس کے بعد تو آپ اسکرین پر بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر آپ جلدی بیٹھ گئے اسکرین پر تو پھر اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اب آپ نے اپنا مطالعہ بڑھانا ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو لوگ دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن کو، جو لوگ سنتے ہیں، وہ اس کی ذمہ داری ہم پر ہے اس زبان کی، کہ اگر ہم کچھ غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں تو پھر جو سیکھنے والے ہیں ہمیں دیکھ کر وہ غلط ہی سیکھیں گے۔ بالکل، تو بالکل یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ اینکر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بہت سارے دوست میرے ناراض ہونے والے ہیں اس بات پر، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ خود بھی یہ کام کر چکی ہیں، ابھی بھی آپ ماشاء اللہ یہ کام کر رہی ہیں، تو آپ کو ہی پتہ ہے کہ جب ہمارے پاس اسکرپٹ آتا ہے تو ہمیں بلیٹن سے پہلے اسکرپٹ مل چکا ہوتا ہے، 5 منٹ پہلے بھی اگر ہمیں ملا ہے تو ہمیں اس کو پڑھ کے اس کو گو تھرو کرنا ہے، دیکھنا ہے اس میں اگر الفاظ غلط ہیں، کہیں پر کوئی جملہ، کوئی ربط غلط ہے تو وہ بھی ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، اس کی شناخت کر کے دے سکتے ہیں، اور اس کو پروڈیوسر چینج کرتے ہیں، اس میں کوئی وہ برا نہیں مناتے، بلکہ اچھا کہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو پڑھ رہے ہیں۔ جو لوگ نہیں کرتے وہ پھر اسکرین پہ غلطی جاتی ہے پھر ان سے۔ اچھا، اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ اپریسیشن آپ کو آنر نہیں ملتی لیکن غلطی آپ کی ہو جاتی ہے۔ ایسا بھی ٹائم آیا ہے کہ میرا یہ پرومپٹر ایک دفعہ مرر ویو پہ چل رہا تھا، وہ پوری الٹی اردو آ رہی تھی، کیونکہ جو نیچے پروجیکٹ ہو رہا تھا وہ اوپر نظر آ رہا تھا، تو وہ پوری جو ہے میں نے پڑھی تھی لیکن اس کی اپریسیشن کوئی خاص نہیں ہوئی۔ دیکھیں، میں آپ کو اس کی مثال ایسے دیتا ہوں ہمیشہ اپنے ٹریننگز میں بھی، کہ فٹ بال کا میچ آپ دیکھتی ہوں گی، ہم سب دیکھتے ہیں، ہاکی کا میچ، فٹ بال کا میچ، اس میں جو اسکور آ رہا ہوتا ہے وہ اسکور کیا ہوتا ہے؟ جو گول کیپر سے چھوٹ جاتے ہیں وہ اسکور آتا ہے، جتنے گول وہ روکتا ہے وہ کبھی اسکور میں شو نہیں ہوتے، تو آپ جتنا اچھا کر لیں وہ کبھی نظر نہیں آتا، ایک گول آپ نے اگر چھوڑ دیا تو وہ اسکور پہ آ جائے گا فوراً۔ بالکل ایسی ہے۔ اچھا، ادریس غازی صاحب سے میں درزی کی، قینچی کی غلطی جو فیشن بن جاتی ہے۔ اچھا، ادریس غازی صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ابھی ہم پہلے بھی یہ بات کر رہے تھے، آپ کو ظاہر ہے نالج زیادہ ہے، آپ کا ایکسپوجر بھی زیادہ ہے، بات یہ ہو رہی تھی کہ جب ہم پروفیشنل اسٹڈیز کی بات کرتے ہیں، ہمارے کالر بھی ہیں، انہوں نے بھی یہی سوال کیا کہ جب پروفیشنل اسٹڈیز کی بات
کرتے ہیں تو اردو میں اتنا مٹیریل اویلیبل نہیں ہے. کوئی اگر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا چاہ رہا ہے, کوئی اگر MBBS کرنا چاہ رہا ہے, کیا برائی ہے اگر اس کی اردو اچھی ہے, انگریزی پہ اس کو اتنی گرفت نہیں ہے, وہ چاہ رہا ہے میں اردو میں کتاب پڑھ لوں, اردو میں MBBS کر لوں یا اردو میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جاؤں, اس کے اوپر کوئی ادارے کام کر رہے ہیں یا میں اس میں ایک جملہ اگر شامل کر دوں سوال میں, اردو بورڈ ایک بنا تھا جی, اس کا کام غالباً یہی تھا, اس نے کیا کیا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیے میرے سامنے اتفاق سے میں یہ آج سوچا تھا کہ یہ جو بچے اسپیچ کریں گے ان کو تحفے کے طور پہ یہ کتاب دوں گا. اردو لغت بورڈ ہمارا ایک سرکاری ادارہ ہے, کمرشل ادارہ نہیں ہے. اردو لغت بورڈ کے نام سے اردو ڈکشنری بورڈ تھا, اب اس کا نام اردو لغت بورڈ اس کا نام. اچھا, یہ ہزارہا جلدوں پہ مشتمل ایسی کتابیں چھاپتے ہیں کہ جس میں سارے ترجمے موجود ہیں. ایون لاہور میں بھی بہت سارے پبلشرز ایسے ہیں جو ہماری فزکس کی جو انگریزی ہے اس کا اردو متبادل لفظ کیا ہے وہ اس میں موجود ہوتا ہے. لیکن الجھن صرف یہاں پہ آتی ہے کہ ہم لوگوں کو چونکہ صبح سویرے بیٹھتے دن بھر جو ہمیں الفاظ ہیں اس کے ہم اتنے عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ اگر وہ متبادل والا یا اردو والا لفظ بولا جائے گا تو وہ ایزی ٹو ریممبر نہیں ہوگا, وہ بہت گنجلک اور مشکل سا لگے گا. اس لیے طالب علم بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کو انگریزی والا ہی یاد کریں. لیکن آپ یہ بات جانتی ہوں کہ MBBS میں یا جیسے رائل بتائیں گے کہ MBA میں جہاں وہ اسٹڈی ہوتی وہ لیکچرر وہ استاد ہوتا ہے نا, وہ اردو میں ہی بتا رہا ہوتا ہے. ٹرمینالوجیز وہ انگریزی کی یوز کرتا ہے لیکن موسٹلی وہ گفتگو آپ سے اردو میں ہی کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں علم جو ہے نا, یہ جو ٹیکنیکل جتنے بھی علوم ہیں یہ اصل میں آپ کی نالج کے لیے ہیں, آپ کی زبان دانی کے لیے نہیں ہیں. اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, اچھا ڈاکٹر بننا چاہے تو چاہے آپ اردو میں سمجھ لیں چاہے انگریزی میں سمجھ لیں, آپ کو اچھا ڈاکٹر بننا چاہیے. بیسک ٹارگیٹ آپ کا یہ ہوتا ہے. تو جو سکھانے والا استاد ہے اس کا بھی بیسک ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے. ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جو MBBS کی کتابیں ہیں یا MBA کی ہیں یا انجینئرنگ کی جو کتابیں ہیں وہ ہمیں انگریزی میں ہی پبلش کرنی میں اس چاہیے. کی مثال آپ کو دیتا ہوں اس طرح سے, جیسے جو ادریس صاحب نے بات کی. میں نے کوئی لگ بھگ 15-16 سال تقاریر کی, 5ویں جماعت سے میں نے شروع کیا تھا, MBA تک میں مقابلوں میں حصہ لیتا رہا. پہلی بار میں 2011 میں بین الاقوامی ایک پلیٹ فارم پر گیا جہاں پہ ایز مباحثے کے جج کے طور پہ مجھے بلایا گیا. تھائی لینڈ میں وہ مقابلہ منعقد ہوا تھا. میں نے زندگی میں کبھی انگریزی تقریر نہیں کی تھی, اور پہلی بار جب میں ایک بین الاقوامی فورم پر گیا تو وہاں مجھے جو جج کرنا تھا اور جو بچوں کو میں نے وہاں تعلیم دینی تھی مباحثے کی اور تقریر کی, وہ میں نے انگریزی میں دینی تھی. کچھ میری تعلیم کام آئی, لیکن وہاں جو اصل امتحان تھا وہ میری مہارت کا تھا فن خطابت کے اوپر, وہ میری زبان کا امتحان نہیں تھا. وہاں میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پر تھائی لینڈ کے, لاؤ کے, ویتنام کے جو بچے آئے ہوئے تھے ان کو غلط تلفظ کے ساتھ انگریزی آتی تھی. وہ تلفظ جو ہم بولتے ہیں جس کو ہم امریکن یا برٹش ایکسنٹ کہتے ہیں وہ ان کو نہیں آتا تھا, لیکن وہ اس پہ شرماتے نہیں تھے, وہ اس کو بولتے تھے. اور میں جو ان کو سکھانے گیا تھا, میں ان کو زبان سکھانے نہیں گیا تھا, میں ان کو مہارت سکھانے گیا تھا کہ مباحثے تقریر میں آپ نے کس طرح سے بات کرنی ہے, کیا کرنا ہے, کیا اصول ہوتے ہیں, کس طرح سے. تو وہاں میں نے ایک چیز سیکھی کہ اگر آپ کا جو گراؤنڈ ہے, جو آپ کی مہارت ہے, جس کو آپ یا تو سکھاتے ہیں جس کو آپ پریکٹس کرتے ہیں, اگر وہ مہارت آپ کی مضبوط ہے تو پھر زبان صرف ایک ذریعہ ہے اپنی مہارت, اپنا علم لوگوں تک پہنچانے کا. اس کے علاوہ زبان اور کچھ نہیں. اس میں انہوں نے جو فورن کا بھی حوالہ دیا, دنیا بھر میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو تقریری مقابلوں کے حوالے سے کام کرتا ہے, اس کا نام ہے ٹوسٹ ماسٹرز انٹرنیشنل. امریکہ میں ہے. تو یہ ٹوسٹ ماسٹرز کی مختلف ممالک میں برانچز بھی ہیں, یا جیسے راحیل اکثر کرواتے ہیں ورلڈ اسپیچ ڈے ہوتا ہے مارچ میں, تو اس میں بھی وہ چیزیں. اب ٹوسٹ ماسٹرز انٹرنیشنل کا پچھلے سال کا جو ونر ہے وہ فری اسٹائل اسپیچ ہوتی ہے جس میں 7 منٹ آپ کو کھلے اسٹیج پہ بغیر روسٹرم کے کام اپنا پرفارمنس دکھانی ہوتی ہے, جس میں آپ کو پراپس بھی استعمال کرنے ہوتے ہیں, جس میں ایکٹنگ بھی کرنی ہوتی ہے. اس کو فری اسٹائل اسپیچ کہتے ہیں. وہ فارمیٹ ایک جدا فارمیٹ ہے. اس کا جو ونر وہ عربین ہے, اور اس نے جو تقریر کی ہے اس میں عربی لہجے میں ہی اس نے انگریزی بولی ہے. 1 سال سری لنکن جیتا, آئی واز ڈرائیونگ, 1 سال عربین جیتا. آئی واز ڈرائیونگ. اب شاید ہمارے لیے عجیب ہم لوگ کہتے ہیں کہ ڈرائیونگ کیوں کر رہا ہے, آئی واز ڈرائیونگ کہنا چاہیے, لیکن وہ ونر ہے اس کا. تو پوری دنیا بھر میں یہ چیز کہیں اس پہ مانے نہیں ہے کہ آپ زبان کے اتنے ماہر ہوں, آپ اس علم کے ماہر ہونے چاہیے. ہمارے یہاں اچھا, شرمندگی کیا ہونی چاہیے. کازز لگتی ہیں عزیز غازی آپ کو کہ اب آج کل کے جو نوجوان ہیں, کیونکہ پاکستان کی اگر آبادی کہیں تو 60% نوجوان ہیں, نوجوانوں نے اردو کو مطلب خدا حافظ تو نہیں کہیں گے لیکن کافی حد تک پیچھے چھوڑ کر انگریزی کی طرف کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ جی جن ممالک میں اعلیٰ تعلیم کا اگر ان کا رجحان ہے وہ جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آئلس کا ان کو ایگزام دینا ہے,
یا مختلف جو اس طرح کے جو ایگزامس ہیں وہ سارے انگریزی زبان کے ہیں. اب میرا اپنا جو بڑا بیٹا ہے راحیل، میں آپ کو بتاؤں، وہ جرمنی گیا تو اس نے آئلٹس کا ایگزام دیا. تو میں نے کہا تمہیں جرمن زبان تو نہیں آتی؟ تو اس نے کہا کہ جب میں جرمنی گیا ہوں تو انہوں نے کہا کہ اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں کہ آپ کو جرمن آتی ہے نہیں آتی، بس اتنی انگریزی آتی ہے کہ آپ لیکچر کو سمجھ لیں. اور سارا آپ کا جو زور ہے، جو سارا امتحان ہے، وہ آئی ٹی کے ایز اے کنسلٹنٹ، وہ ایم ایس سی کے لیے اگر آپ آ رہے ہیں تو سبجیکٹ کے اوپر آپ کی گرپ ہونی چاہیے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے فلاں چیز کیسے کام کرتی ہے، اس کو کیسے ڈسکرائب کرنا ہے، جرمن میں کرنا ہے، انگریزی میں کرنا ہے، اردو میں کرنا ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے. اس سے کوئی بار نہیں ہے، کوئی اس میں رکاوٹ یا کوئی چیز مانے نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جب ہم دیکھتے ہیں تو نوجوانوں کا جو رجحان، آپ نے کہا کہ انگریزی کی طرف زیادہ کیوں ہو جاتا ہے، اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہم نے اپنا ایک سیلف ایزیومڈ، جس کو کہتے ہیں کہ معیار ہم نے بنا لیا ہے کہ جو انگریزی اچھی بولے گا یا اس کو کمانڈ اچھی ہوگی وہ کوئی بہت اعلیٰ دماغ کا مالک ہوگا. بالکل ایسے ہے. دوسرے جو انگریزی میڈیم کے جو اسکولز ہیں اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ان کی فیسیں بھی زیادہ ہوتی ہیں اور ان کے وہ چیزیں بہت سارے معاملات. تو ایک معاشرتی رویہ ہے، یہ صرف یہاں نہیں ہے، یہ آپ کو انڈیا میں بھی ملے گا، یہ آپ کو سری لنکا میں بھی ملے گا. جہاں میرے رشتہ دار یا دوست عزیز سارے رہتے ہیں ان سب کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انگریزی زبان کی ایک بہت پرانی تاریخ ہے، ٹھیک ہے نا. تو جو اس کی لائف ہسٹری ہے وہ اردو سے زیادہ ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. لیکن اس سے زیادہ ہسٹری جو عربین کی ہے، سنسکرت کی ہے، ہیبریو کی ہے. لیکن آپ کو آج کوئی نہیں کہا کہ ہیبریو سیکھیں، کیونکہ اس کی وجہ کہ اس کی مارکیٹنگ نہیں ہے، اس کی سسٹینیبلٹی نہیں. پرشین بھی بہت ہے، پرشین کا تو خزانہ ہے. مطلب جتنی عربی پرانی ہے اتنی پرشین پرانی ہے. تو اردو اتنی پرانی نہیں ہے. اس لیے اردو میں چونکہ تمام زبانوں کے الفاظ آ گئے. اب ترکی زبان کا لفظ جیسے ہم استعمال کرتے ہیں نا، قینچی، قینچی ایکچولی ٹرکش ورڈ ہے بیسیکلی. اردو خود ترکی کا ورڈ ہے، لشکر، لشکری زبان ہے. لیکن اب اردو میں اڈیپٹیبلٹی یوں ہے نا کہ جیسے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تمغہ، کہ فلاں کو تمغہ حسن کارکردگی مل گیا، وہ لفظ ہے تغمہ. اچھا. لیکن اگر میں آپ کو کہوں گا کہ اس کو تغمہ ملا تو شاید آپ ہنسیں گے. لیکن فرہنگ آصفی آپ دیکھیں گے یا جہانگیری لغت آپ دیکھیں گے یا کوئی بھی نسیم اللغات آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو اصل لفظ ملے گا تغمہ. لیکن چونکہ تمغہ ایکسیپٹیڈ ہو گیا ہے اس لیے ہم استعمال کرتے ہیں. غلط العام ہو گیا. غلط العام اور غلط العوام میں کیا فرق ہے؟ غلط العام وہ ہے جو ایکسیپٹیڈ ہے، اور غلط العوام وہ ہے جو ایکسیپٹیڈ نہیں ہے. جو غلط ہے تو غلط، جیسا سمت ہے اور سمت ہے دونوں ایکسیپٹیڈ ہے. تو ہم کہتے ہیں جی غلط العوام نہیں، یہ غلط العام ہے. عام کا الف یاد رکھیں اور عوام کا ڈبلیو واو یاد رکھیں. جو الف یاد رکھیں گے تو آپ سمجھیں کہ ایکسیپٹیڈ ہے، اور ڈبلیو سے آپ لگیں اس کو ویو آف کرنا ہے. تو آپ کو میموری ٹپ کے طور پہ یاد رہے گا غلط العام وہ جو ایکسیپٹیڈ ہے، قابل قبول ہے، اور غلط العوام وہ جو ایکسیپٹیڈ نہیں ہے، جس کو ویو آف کرنا ہے، ہٹا دینا ہے. جی اس طرح سے دوسرا لفظ قلفی ہے، کھانے کی قلفی جو ہوتی ہے، وہ ایکچوئل ورڈ جو ہے نا وہ قفلی ہے. قفلی اس لیے کہ جو میوہ جمایا جاتا ہے وہ برف کے اندر لاک کر کے قفل کیا جاتا ہے، پھر اس کو نکالتے ہیں اسٹک ڈال کے اس کو آپ کھاتے ہیں. اچھا دلیم بھی اسی طریقے سے، دلیم کا ہم حلیم کہتے ہیں، ہم حلیم استعمال کرتے ہیں تو وہ اصل ورڈ دلیم ہے. لیکن چونکہ غلط العام ہے، ایکسیپٹیڈ ہے، قابل قبول ہے، اور یہ اہل زبان بھی بولتے ہیں، مطلب اہل زبان اور اہل علم. تو جو الفاظ یا جو چیزیں اہل زبان یا اہل علم بولتے ہیں ان کو غلط العام کے طور پہ ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، قابل قبول کیا جاتا ہے. اور بہت ساری باتیں اردو میں بے شک جس طرح سر نے کہا بہت پرانی اردو نہیں ہے، لیکن پھر بھی کافی پرانی ہے. 1637 کی اگر ہم بات کریں جب سے اردو کا آغاز ہونا شروع ہوا تھا تو تب سے لے کے بہت ساری باتیں پاکستان میں بھارت سے، ہندوستان سے، اس پورے برصغیر خطے سے آئی ہیں. تو وہ جو دور گزرا اس وقت جو اردو مولا جس کو کہا گیا اس وقت شروع ہوئی، اس کے بعد ہوتے ہوتے آج جو اردو کی شکل ہے وہ پہنچی. تو بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہوئیں جس میں سنسکرت کی بھی ہیں، ہندی کی بھی ہیں، اور اس کے بعد ترکش زبان کی ہیں، اس کے علاوہ فارسی کی ہیں. تو وہ اتنا کچھ اس میں شامل ہو چکا ہے کہ اب جس طرح سر نے کہا کہ جو اردو لغت بورڈ کام کر رہا ہے، اس طرح کے اداروں کی ہمیں ضرورت ہے جو اس چیز کو ریگولرائز کر سکیں کہ کون سے الفاظ ایسے ہیں جو ہم شامل کر سکتے ہیں، کون سے الفاظ شامل نہیں کر سکتے. کیونکہ اردو تو جذبات کی زبان ہے. بالکل. جتنے اچھے جذبات کا اظہار آپ اردو میں کر سکتے ہیں میرا نہیں خیال آپ کسی اور زبان میں کر سکتے ہیں. جو گہرائی اس زبان کے اندر ہے میرا نہیں خیال وہ کسی اور زبان کے اندر ہو سکتی ہے. جو آپ کو ایک مزہ اردو پوئٹری پڑھ کے آتا ہے نا، وہ آپ کو کبھی بھی انگلش میں نہیں آئے گا، کبھی وہ آپ کو ہندی میں نہیں آئے گا. جو جذبات کی جو اصل عکاسی ہوتی ہے وہ اردو کے اندر ہوتی ہے. دیکھیں انگریزی کے پرووربس بھی ہیں، انگریزی کے بھی ایڈیمز ہیں، لیکن جو اردو کے اشعار ہیں، جو اردو کے مصرے ہیں اور جو اردو کے محاورے ہیں، ان میں جو گہرائی ہے وہ انگریزی کے ان
جملوں میں نہیں ہے. مثال کے طور پہ ہم ایک بند اکثر سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں, آسانیوں سے پوچھ نہ منزل کا راستہ, اپنے سفر میں راہ کے پتھر تلاش کر, ذرے سے کائنات کی تفسیر پوچھ لے, سمندر کی وسعتوں میں قطرے تلاش کر. ابھی جو آخری 2 مصرے ہیں, جو آخری شعر ہے, وہ ایک اتنا بڑا سبق ہے آپ کے لیے کہ اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں, اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں, تو سمندر کی وسعتوں میں قطرے تلاش کر, ذرے سے کائنات کی تفسیر پوچھ لیں. بالکل اتنی گہرائی آپ کو کسی اور زبان میں نہیں مل سکتی, نہیں ملے گی, اور اتنی خوبصورتی انداز بیان کی جو خوبصورتی ہے. اچھا, میں ایک اور بھی سوال کرنا چاہی تھی اسپیشلی زرید غازی سر سے, یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کافی جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں یوتھ جو ہیں وہ انٹینشنلی جو ہے نا چیزوں کو غلط بول رہے ہوتے ہیں. اب جیسے کہ انہیں پتہ ہے, مجھے نہیں سمجھ آتا ایسا کیوں کرتے ہیں. فیس بک پہ اگر آپ دیکھتے ہوں گے یا پھر میسیجز وغیرہ میں بچے اس طرح سے کرتے ہیں. قبرستان بہت ہی ایک بیسک ورڈ ہے, قبرستان. لائک میرے فرینڈس بھی قبرستان پتہ ہے, لیکن پھر بھی اس کو انٹینشنلی قبرستان, اس طریقے کا رویہ کیوں ہے یوتھ میں؟ کہ درست لفظ قبرستان ہی ہے, رے کے اوپر پیش ہے. اچھا, لیکن چونکہ آپ کو مطلب مروج نہیں ہے زیادہ, اس لیے آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا. ایگزیکٹلی, بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو میں وہی کہتا ہوں, اردو زبان میں ایکسیپٹیبلٹی بہت ہے. انگریزی زبان کے جو وہ بولنے والے ہیں وہ بہت سارے الفاظ مثلا الگ ٹون میں بولتے ہیں, جس کو ٹون کہتے ہیں نا, یا لہجہ اس کو کہیں تلفظ لہجہ کہیں. ہم برطانوی کوئی شخص ہے وہ منڈے کہے گا, ٹھیک ہے نا, اور آسٹریلوی شخص جو ہے وہ منڈائی کہے گا. منڈائی, ٹوڈائی, منڈائی, ہیو یو کم ٹوڈائی, ہاں, ٹھیک ہے نا. وہ آسٹریلین لہجہ ہے جس میں وہ گھما کے بولتے ہیں اٹ واز ویری نائس. آسٹریلین لہجہ ہے اٹ واز ویری نائس, جبکہ برٹش لہجہ اٹ واز ویری نائس, ہے نا. تو اب یہ لیکن وہ اس کو برا نہیں مانتے. ہم نہ جانے کیوں اردو میں شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ دوسرے لہجے میں وہ بولتا ہے, مطلب میں تو جب تقریر مقابلے میں ہم جج کرتے ہیں, ہماری وہ ہے اصلاح ہے کہ لہجوں کا فرق بھی ہوتا ہے, غلطی نہیں ہوتی. لہجوں کا فرق ایکسیپٹڈ ہونا چاہیے. جب ہم ڈیبیٹ میں ججمنٹ وغیرہ کرتے ہیں نا, تو بہت سارے لڑکے جیسے کہیں اور کے بولنے والے ہیں یا کہیں اور کسی جگہ کے رہنے والے ہیں, بالکل ایسی, وہ اس طرح سے وہ اب سکول کہے گا, جو لاہور کا اسپیکر ہے نا وہ سکول کہے گا, وہ ٹیشن کہے گا, اسٹیشن ہے نا. ہم اسکول تو بعض ہمارے لوگ کرتے ہیں کہ جی اس کے نمبر کاٹ دو. میں نے کہا کہ اس کا قصور نہیں, کیونکہ اس نے جیسے ہسپتال اور اسپتال, اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ اس کو تنبیہ ایسے کریں کہ وہ پریکٹس کرتا رہے, وہ چھوڑ نہ دے. وہی بات ہے کہ بچہ مسجد آتا ہے اور اگر غلط نماز پڑھتا ہے تو آپ اس کو اگر ڈانٹ دیں گے تو اگلی بار مسجد نہیں آئے گا. آپ اس کو سمجھائیں, آپ اس کو بتائیں کہ بھائی یہ غلط طریقہ ہے, یہ صحیح طریقہ ہے, تو وہ اگلی بار مسجد زیادہ شوق سے آئے گا. تو یہی کام اردو میں آپ نے کرنا ہے کہ اگر وہ کچھ غلطی کر بھی رہا ہے تو اس کو سمجھائیں, اس کو بتائیں, نہ کہ آپ اس کے نمبر کاٹ کے, اس کو ڈانٹ کے, اس کو ایسا کر دیں کہ اس کا حوصلہ ہی ٹوٹ جائے کہ دوبارہ میں نے آنا ہی نہیں ہے. اس طرح ججمنٹ کی بات ہوئی کہ تقریر سنوا دیں ہمیں بچے کی. جی جی بالکل, میں یہی جو ہے ٹیچرز اسپیشلی جو خواتین ہوتی ہیں گھروں میں ٹیوشنس پڑھاتی ہیں, بچوں پہ بڑا ظلم کر رہی ہوتی ہیں, تو ان کے لیے ہے کہ بچوں کو ڈانٹے نہیں, آپ پیار سے سمجھا دیں. جناب اردو پہ خوبصورت گفتگو جاری اور ساری ہے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سمی مختار نے ایز اے ڈبیٹر, کراچی یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے, اور جو ہے ان کی اسپیچ جو ہے اردو کے حوالے سے. دیکھتے ہیں بھائی, آج 2 خوبصورت تقاریر ہم نے سن لی, اب دیکھتے ہیں کہ اردو کے حوالے سے سمی مختار کیا تقریر دیتے ہیں. جی, شروع اس بابرکت نام سے کہ جو ہر ابتدا کی ابتدا, ہر انتہا کی انتہا. درود و سلام عظمت محمد و آل محمد پر, کہ اردو میری جان, میری شان, میرا پاکستان اردو. سجزی وقار کہ اردو وہ زبان کہ جو قومی زبان کی حیثیت سے ہمیں پاکستان کے منطق سے حاصل ہوئی. سجدی وقار کہ وہ میٹھی زبان کے جسے بولتے ہوئے شہد کا رس تک محسوس ہوتا ہو. سجدی وقار کہ وہ اردو کے جو ہمارے سینوں میں اتر سی جاتی ہے. سجدی وقار کہ وہ اردو کے جو محبت کا فسانہ نظر آتی ہے. سجدی وقار کہ وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے, ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے. سجدی وقار لیکن افسوس ہوتا ہے. سجدی وقار ہم اردو پڑھنا پڑھانا بھول گئے, ہم اردو سیکھنا سکھانا بھول گئے. ہمیں انگریزوں کا قاعدہ پڑھایا گیا, ہمیں انگریزوں کے رنگوں میں نہلایا گیا. سجدی وقار کہ ہم اردو کو بھولتے گئے. سجدی وقار وقت یہاں پہنچا کہ آج وقت یہ بولتا ہے کہ میرے دور کے بچوں کو تو انگریزی سے محبت ہے, مجھے یہ ڈر ہے کہ مستقبل میں اردو کون بولے گا. سجدی وقار
افسوس بڑھتا رہا. میں بتاؤں گا اردو کیا ہے. صدر ذی وقار غالب کا انداز بیاں ہے اردو. میر کا عاشقانہ انداز ہے اردو. اردو غالب کی آواز ہے اردو. جون کی شاعری کا نیا انداز ہے اردو. صدر ذی وقار کے اردو کے ساتھ پھر بھی بے مروتی جاری رہی. صدر ذی وقار کے ایک بکس کی آنکھ اردو کے خلاف جلتی رہی. صدر ذی وقار کے اردو بھی مہاجر ہے، کری اس نے بھی ہجرت ہے. زبانوں کے تعصب میں ملی اس کو بھی غربت ہے. شجرہ اس کا پاکیزہ، یہ ہے شجرہ اس کا پاکیزہ. زبردست بھائی، خوبصورت تھی. آپ نے جہاں تک بھی رکھا وہ بہت خوبصورت، بہت ہی زبردست تھی. مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اردو کون بولے گا. بہت ہی خوبصورت جو ہے سمیع مختار کی تقریر تھی. بہت شکریہ سمیع مختار، آپ نے اتنے خوبصورت اشعار سنائے. بہت مزہ آیا آپ کی تقریر سن کے. بات ہو رہی تھی کہ میری بھی کافی جگہ اصلاح ہو رہی ہے کہ قبرستان جو ہے وہ صحیح، قبرستان جو ہے وہ اصلی ورڈ ہے. تو مزید آپ کو، مجھے ایسا لگتا ہے پرسنلی کہ جو ہے کافی لوگ جو ہیں جیسے کہ پنجاب سے جو لوگ بلانگ کرتے ہیں ان کی زبان پنجابی ہے اور وہ نارملی بولتے بھی ہیں پنجاب میں. سندھ میں تو ہم دیکھتے ہیں سندھی اتنی نہیں بولی جاتی جتنی پنجاب میں پنجابی بولی جاتی ہے. آپ اندرونی سندھی، میں تو کراچی کی بات کر رہی ہوں، اربن کراچی کی. تو ہاں، لاہور میں بھی پنجابی بولی جاتی ہے، اسلام آباد میں بھی پنجابی بولی جاتی ہے. تو کیا یہ بھی وجہ آپ کو لگتی ہے کہ اس وجہ سے بھی اردو اتنی نمایاں طور پہ نظر نہیں آتی اپنے صحیح انداز میں؟ دیکھیے، یہ ایک تاثر غلط قائم کر دیا گیا یا غلط قائم ہو گیا ہے کہ یہ جو نسلی تفاوت ہے یا جو ایتھنک ڈفرینسز ہیں وہ کبھی بھی کسی بھی زبان میں بیسس نہیں رہے. پوری دنیا میں آپ دیکھیں گے نا تو جو جہاں پہ زبان بولی جاتی ہے اس میں کبھی بھی نسل کی بنیاد پہ وہ ڈفرینشیٹ نہیں کرتے. وہ رسوم و رواج میں ضرور کرتے ہوں گے، وہ شادی کے رسوم میں ضرور کرتے ہوں گے، وہ بچے کی سالگرہ کے رسوم میں ضرور کرتے ہوں گے. لیکن یہ ایک انفارچونیٹلی اس طرح کا ہم نے انداز بنا لیا ہے کہ دیکھیے ساری بات ہوتی ہے کمفرٹیبل ہونے کی. کمفرٹیبل ہے کہ آپ جس زبان کو بولنے میں جہاں آپ کمفرٹیبل ہوں گے وہ یقینی طور پہ آپ وہی زبان بولیں گے. اردو زبان کی خصوصیت ہے کہ پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی یہ کمیونیکیشن کا واحد ذریعہ ہے. بالکل ہے. مجھے اگر پشتو نہیں آتی تو میرا دوست پٹھان ہے تو میں اس سے اردو میں ہی بات کروں گا اور وہ مجھ سے اردو میں بات کرے گا. تو یہ ایک ابلاغ کا سب سے مؤثر اور طاقتور ذریعہ ہے. اس کو جو ایتھنک جو ڈفرینسز ہیں اس میں شامل نہیں کرنا چاہیے. یہ اس کا کوئی دور سے واسطہ ہے. جیسے میں ابھی مثال دی کہ اگر کوئی بچے تقریر کرتے ہیں نا ہمارے سامنے تو اگر ٹیشن کہتے ہیں تو ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اس کو بعد میں اصلاح ضرور کر دیتے ہیں کہ بیٹا یہ اگر اس طرح سے یاد کر لو. تو وہ کہتا ہے کہ میں تو پچھلے 25 سال سے یہی بولتا آ رہا ہوں، تب مجھے کب یہ ہوگا. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ اصلاح اس کی کر دیں، لیکن ہم اس بنیاد پہ اس کو نفرت کا نشانہ نہیں بناتے. تو اردو زبان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ نفرت کو ختم کرنے کے لیے ہے اور اس کے لیے ہی ہونا چاہیے. ہم کمیونیکیٹ کریں. ہو سکتا ہے اگر میرا دوست پنجابی ہے یا بلوچی ہے تو میں اس کو اپنے شادی کے رسوم بتاؤں گا تو وہ اپنی شادی کے رسوم بتائے گا. تو ایک انٹریکشن، کلچرل انٹریکشن بڑھے گا. اور اس کا ہی جواز اس کو ہونا چاہیے. جو کلچر کی ڈیولپمنٹ ہے نا، جو کلچر اور سویلائزیشن میں ہم ڈفرینس کیا کرتے ہیں کہ کلچر وہ چیز ہوتی ہے جو ان بلٹ ہوتی ہے اور سویلائزیشن وہ ہوتی ہے جو سوچ کے بعد آتی ہے. مثلا خاص طرح کی لوگ بلڈنگ بناتے ہیں. اپنی بات مکمل بھی کریں اور ساتھ ہی ساتھ ایک چھوٹا سا اسمال سا میسج ہمارے تمام ویورز دیکھنے والوں کو اردو کے حوالے سے کہ کس طریقے سے اپنی اردو کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. سب سے بنیادی بات یہ کہ آپ اپنے ذہن سے اس خیال کو نکال دیں کہ میری اردو بڑی کمزور ہے. اچھا. اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ میری اردو بڑی کمزور ہے. لوگ بار بار یہ بولتے رہتے ہیں. اس خیال کو ذہن سے نکال دیں. نفسیاتی طور پہ پہلے اپنے آپ کو ٹرین کریں کیونکہ کمزور اردو یا طاقتور اردو کوئی چیز نہیں ہے. اردو ہے. اگر کمزور والی ہے تو بھی اردو اگر آپ کمیونیکیٹ اچھا کر سکتے ہیں، بول اچھا سکتے ہیں. جیسے میں آپ گفتگو کر رہا ہوں اس میں کئی الفاظ میں انگریزی کے لا رہا ہوں صرف اس لیے
کہ سامنے والا اگر اس کو ابلاغ کو نہیں سمجھ سکے اس سکے چیز کو، تو کمیونیکیشن کو سمجھ لے. تو میں ابلاغ کر سکوں، کمیونیکیٹ کر سکوں، یہ سب سے بنیادی میسج جو میں تمام طالب علموں کو اور جو ویورز جو دیکھ رہے ہیں وہ ان کے لیے میں دینا چاہوں گا کہ یہ خیال اپنے ذہن سے بالکل نکال دیں کہ میری اردو کمزور ہے، میری اردو خراب ہے. آپ کی اردو بہت اچھی ہے. پریکٹس کرتے کرتے زیادہ بہتر ہوتے ہیں. جیسے آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں نا تو کوئی دیکھیے کوئی بھی ڈرائیور یہ نہیں کہتا کہ میں بہت برا ڈرائیور ہوں. وہ کمزور ڈرائیونگ بھی کر رہا ہوتا تو کہتا ہے میں اچھا ڈرائیور ہوں. تو یہی کانسیپٹ اردو بولنے کے لیے بھی ہونا چاہیے، کیونکہ جو ایک آدمی 30 سال سے گاڑی چلا رہا ہے اس کی مہارت میں اور جو 2 سال سے گاڑی چلا رہا ہے دونوں کی مہارت میں فرق ہوگا. لیکن یہ اس کے ذہن میں کہیں دور دور تک یہ نہیں ہوتا کہ میں 2 سال سے چلا رہا ہوں. بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے جو ادریس غازی صاحب نے بتایا کہ سیلف کانفیڈنس اپنے اندر پیدا کریں، اپنے آپ کو یقین دلائیں کہ آپ اردو بول سکتے ہیں. تو میں بھی اس پہ عمل کروں گی، آپ بھی اس پہ ضرور عمل کیجیے گا. یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. اس سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ ادریس غازی صاحب کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، آپ آئے، ہمارے ویورز کی اتنی ساری آپ نے کریکشنز کی، میری کریکشنز کی. تو کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے جی اٹھا پاکستان. ابھی واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جناب. بریک سے واپس آ چکے ہیں. گفتگو ہو رہی ہے اردو کے اوپر کہ بھائی اردو کی کیا ہم نے اس کے ساتھ کیا زیادتیاں ہم اردو کے ساتھ کر رہے ہیں اور کیا مزید ہم بہتری اردو کے اندر لا سکتے ہیں، اپنی زبان اردو کے اندر تو نہیں، اپنی زبان اردو کے اندر کیا بہتری لا سکتے ہیں. تو اسی لیے ہم نے سوچا ہم کیسے بھول سکتے ہیں عرفان رمضان اتنی خوبصورت ٹرانسمیشن میں جو ہمارے ڈیبیٹ سیگمنٹ کے جج تھے، جنہوں نے بہت زیادہ رہنمائی کی بچوں کی اور بہت خوبصورت انداز میں انہیں بتایا کہ کس طرح وہ اپنی اردو کو اور اپنی تقاریر کو بہتر کر سکتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت انجم رضوی صاحب نے، سینئر صحافی ہیں، اینکر پرسن ہیں اور خوبصورت سی مسکراہٹ سے انہوں نے میرا جو ہے خوش آمدید کیا ہے. السلام علیکم، کیسے ہیں سر آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، بہت اچھا لگ رہا ہے. آپ کی مسکراہٹ دیکھ کے موڈ اچھا ہو جاتا ہے. اچھا آپ کو پتہ ہے آپ نے ایک کمرشل کیا، میں نے بھی وہ کمرشل کیا اور بعد میں جب وہ ٹی وی پہ آیا تو مجھے پتہ چلا کہ اس میں انجم رضوی صاحب بھی تھے، آگے کے جو شارٹس تھے اس میں آپ بھی تھے سر. یہ بات مجھے بعد میں چلی، میں نے کہا یہ تو بڑا اعزاز ہو گیا میرے لیے، میں نے آپ کے ساتھ کمرشل کیا ہے. یہ دوست احباب کرتے ہیں اور ظاہر نہ کر نہیں سکتے، تو لہٰذا جو بھی دوست احباب کو جو کرانا چاہتے ہیں ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے دوست ہیں، وہ جو کہتے ہیں ہم کر دیتے ہیں. اور انجم رضوی صاحب کے حوالے سے ان کے وساطت سے ایک بات میں جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا نا بریک سے پہلے کہ ہم کیوں اتنا زیادہ انگریزی کی طرف زیادہ جا رہے ہیں، ایک جو مائنڈ سیٹ ایک سوچ بن چکی ہے نا کہ جو انگریزی بولتا ہے اچھی وہ زیادہ ذہین ہے، وہ زیادہ پڑھا لکھا ہے، اس کی زیادہ عزت ہے اور وہ زیادہ سمجھا جاتا ہے. میں غلط ہوں تو میری تصحیح کیجیے گا. سر BBC میں کام کر چکے ہیں، صحافت میں جو ان کا زیادہ تر ان کا جو کردار رہا، جو ان کا تجربہ رہا وہ BBC کے حوالے سے رہا، اور اس میں اردو انگریزی دونوں میں انہوں نے کام کیا. ریڈیو کے لیے BBC اردو کے لیے انہوں نے کام کیا، BBC ریڈیو کے لیے انہوں نے کام کیا. تو اور یہ وہ سب کچھ کر کے واپس پاکستان آئے. اسی طرح ابھی پچھلے دنوں ہمارے کچھ دوست ہیں، یہ بہت حوصلے والی بات ہے. نہیں میں آپ کو ہی بتا رہا ہوں، اور یہ صرف اس جنریشن میں نہیں ہے. پاکستان کے 4 ایسے نوجوان جو کہ پیدا امریکہ میں ہوئے، وہیں پڑھے، وہیں پلے بڑھے، وہیں تعلیم حاصل کی. ان میں سے 2 لوگوں کو اردو بھی ٹھیک سے بولنی نہیں آتی، لیکن ان کے والدین امریکہ میں پاکستانی بچوں کو اردو پڑھاتے ہیں. وہ چاروں ایک بزنس کمپٹیشن میں گئے، وہاں انہوں نے مقابلے میں حصہ لیا اور پاکستان کی بنیاد پر انہوں نے ایک آئیڈیا پچ کیا، اور اس میں اس آئیڈیا کے مقابلہ بڑھتا گیا. انہوں نے اس میں $1 ملین کی انویسٹمنٹ جیتی، اور اس کے بعد مجبوری یہ تھی کہ وہ انویسٹمنٹ تب ملتی جب وہ پاکستان واپس آتے اور وہ کاروبار شروع کرتے. وہ چاروں وہیں پیدا ہوئے، وہیں پلے بڑھے، اس وقت چاروں پاکستان میں ہیں. اچھا اسٹارٹ اپ ہم جانتے ہیں اسٹارٹ اپ کمپنیز کیا ہوتی ہیں. روشنی رائٹس کے نام سے انہوں نے اردو نام رکھا اپنی کمپنی کا، روشنی رائٹس کے نام سے وہ انہوں نے کاروبار شروع کیا، اور وہ اس وقت چاروں یہاں پاکستان میں ہیں. والدین امریکہ میں ہیں، وہ یہاں پر وہ کام کر رہے ہیں، اور ان کا وہ بڑا زبردست ہے جو نیت ہے وہ یہ کہ جی ہم جو پاکستان کی خواتین ہیں ان کو ہم ایک سہولت دینا چاہ رہے ہیں. تو یہ صرف جو انگریزی سوچ ہے، یہ دیکھیں جو لوگ وہاں رہتے ہیں جو انگریزی میں پلے بڑے ہیں ان کی یہ سوچ نہیں ہے. وہ واپس آ رہے ہیں تو وہ یہ سوچ کے آ رہے ہیں کہ نہیں یار ہمیں تو یہاں پہ کچھ دینا ہے پاکستان کو. تو یہ سوچ ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت. جو ادریس بھائی نے بات کی، یہ زندہ مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ اتنا عرصہ انہوں نے گزارا اس ادارے کے ساتھ، ماشاءاللہ 32 سال، اور اس کے بعد یہ واپس پاکستان ہے تو یہاں پر بھی آ کے وہ اپنا کام وہی اسی طرح سے آگے بڑھا رہے ہیں. 32 سال وہاں گزار کے واپس آئے ہیں. کیا لگتا ہے کہ ڈیسیجن میں نے جو لیا ہے صحیح لیا ہے؟ اور میں
کیا مزید کیا اس کے اوپر آپ؟ نہیں، آج 8-9 سال ہو گئے، میں تو بڑا انجوائے کر رہا ہوں. Enjoy کر رہے ہو؟ لگتا ہے کہ آئی ہیو کم ٹو مائی ہوم. گھر سے زیادہ تو کوئی چیز نہیں ہوتی. دیکھیے ہوتا کیا ہے، ہمیں تو بہت اٹریکٹ کرتی ہیں فینٹیسیز وہاں کی، ہمیں تو بس کوشش ہے کہ چلے جائیں. آپ اٹریکٹ کرتی ہیں، لیکن اس معاشرے کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. آپ وہاں رہتے ہیں، آپ کے اپنے اس کے ڈائنامکس ہیں. آپ اس ڈائنامکس کے ساتھ چل سکتے ہیں، نہیں چل سکتے ہیں. وہاں کی سیاسی تبدیلیاں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ وہاں رہتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آتی ہیں. یہاں سے کم از کم میری حد تک تو یہ تھا کہ جب میں گیا تھا 20-22 سال کی عمر میں، تو وہ انگریزی کا ایک کہاوت ہے کہ یو مے ٹیک دا بوائے آؤٹ آف دا ولیج بٹ یو کی ناٹ ٹیک دا ولیج آؤٹ آف دا بوائے. تو پاکستان سے چلا گیا تھا لیکن پاکستان تو اندر ہی بس رہا تھا. لہٰذا جس دن واپس آیا اس کے بعد سے جو چیز جہاں تھی میں نے تو وہیں دیکھی، وہی یار دوست، وہی. اب ذرا وقت گزر گیا تھا، بالوں میں سفیدی آ گئی تھی، ذمہ داریاں بڑھ گئی تھیں، لیکن باقی چیزیں تو وہی تھیں. اور یہاں کی سیاسیات سے لے کے ہر چیز فرسٹریٹنگ بھی ہے لیکن مزہ بھی آتا ہے اس میں. دیکھتے ہیں، چیلنج ہے نا یہ. مطلب وہاں رہ کے اب مزید چیلنجز نہیں رہے تھے. مطلب اتنا کام کر لیا تھا تو اب یہاں پہ چیلنجز ہیں، ان کو فیس کرتے ہیں. اردو کو یہاں پہ کیا چیلنجز آپ کو لگتا ہے کہ فیس ہے؟ یہاں پہ تو چیلنج جو ہے بجلی آنا سے لے کے اور بجلی جانا تک، وہ سارے چیلنجز ہیں جو آپ فیس کرتے ہیں. آپ کا مگر آپ کا ایک اپنا نیٹ ورک ہوتا ہے، آپ کے دوست احباب ہوتے ہیں، خاندان ہوتا ہے، تقاضے ہوتے ہیں، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ان کو آپ کو فیملی کے ساتھ مکس کرانا ہوتا ہے. کیونکہ میں نے اتنے عرصے میں 32 سال میں باہر رہا ہوں، مختلف ممالک میں رہا ہوں، برطانیہ میں 27-28 سال رہا ہوں. دیکھیے آپ اپنی جڑ سے کٹ کے نہیں رہ سکتے. یہ لب لباب ہے میرے باہر رہنے کے تمام تجربوں کا. آپ اپنی روٹس سے نہیں کٹ سکتے ہیں، روٹس کے ساتھ آپ ہمیشہ رہتے ہیں. تو اگر وہ روٹس کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ایک ویگ حالت میں کیوں رہ رہے ہیں؟ پھر تو آئیے اپنی روٹس کو دوبارہ سے جوائن کیجئے. دنیا تو کھلی ہوئی ہے، جب بھی چاہے گا پھر چلے جائیں گے، لیکن اپنی روٹس سے تو آپ وابستہ ہو جائیں، کیونکہ بغیر روٹس کا جی سروائیول نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بغیر روٹس کے سروائیول نہیں ہے. میرا سوال یہ تھا انجم رضوی صاحب کہ ابھی بیچ میں یہ ایک نیا معمہ سامنے آیا تھا کہ انگلش کو ہم جو ہے اپنی آفیشیل لینگویج کنسیڈر کریں. اگر یہ ہو جاتا آفیشلی تو کیا لگتا ہے یہ پازیٹیو ہوتا؟ ابھی تو ہے، ابھی تو یہ چل ہی رہا ہے معاملہ. یہ تو نہیں، قیام پاکستان کے بعد سے جو آفیشیل لینگویج ہے پاکستان کی وہ انگریزی ہے. ٹھیک ہے، سپریم کورٹ نے جو کہا تھا وہ اردو کے لیے کہا تھا کہ اردو کو آفیشیل لینگویج بنایا جائے. اردو جو ہے، چلیے میری تو مادری زبان ہو گئی لیکن میرے ایک پٹھان دوست کی نہیں ہے، سندھی دوست کی نہیں ہے. اردو قومی زبان ہے کیونکہ اس کو قومی زبان کا درجہ دیا گیا تھا، یعنی رابطے کی زبان ہے. سارے صوبے جب بات کرتے ہیں آپس میں تو اردو میں کریں گے. اور آفیشیل لینگویج انگریزی کی ہوئی تھی. اس کی وجہ جو تھی، بڑی پیچھے جانا پڑتا ہے. آپ کو 1823 میں جانا پڑے گا. لارڈ میکالے ایک تھا انگریز، بہت اچھا، یعنی دانشور بھی تھا، ماہر تعلیم بھی تھا. وہ آیا تھا یہاں پہ اور جب انگریز قبضہ کر رہا تھا ہندوستان پہ تو اس نے غالباً 23 فروری 1823 کی اس کی اسپیچ ہے جو کہ گوگل پہ بھی ہے. اس میں اس نے پارلیمنٹ میں یہ خطاب کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں ہندوستان کے طول و عرض میں گھوما ہوں. میں نے یہاں دیکھا ہے کہ یہاں کلچر بہت اسٹرانگ ہے اور یہاں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، لیکن ہر کوئی اپنے اپنے مذہب اور کلچر پہ بڑا فخر کرتا ہے. اس طرح کے لوگوں پہ حکومت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لہٰذا سب سے پہلے ان کے اندر احساس کمتری کو پیدا کیا جائے. وہ ایسے کریں گے ہم کہ ہم ماسٹرز ہیں، ہم نے فتح کر لیا، تو ہم ان کا جو تعلیمی نظام ہے سب سے پہلے اسے بدلتے ہیں. سب سے پہلے ہم سکولز کا ایک جال بچھاتے ہیں اور ذریعہ تعلیم انگریزی کر دیتے ہیں. تو اسکالری کی زبان اب انگریزی ہو جائے گی. تو لہٰذا جن کو نہیں آتی انگریزی وہ احساس کمتری میں مبتلا ہوں گے. وہ ہمارے لباس، ہمارے رہن سہن کو بھی ان کے جال میں جو بچھایا تھا انہوں نے، ہم تو پھنسے ہوئے ہیں، کاپی کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی پتلون قمیض پہننا شروع کریں گے، سب کریں گے. تو ہوا یہ کہ جب یہ امپلیمنٹ ہوا تو آپ یہ سوچئے نا کہ میر، غالب، انیس یہ اس معاشرے میں رہ رہے تھے، یعنی ایک رات میں یہ سب جاہل ہو گئے کیونکہ انہیں انگریزی نہیں آتی تھی. زبان کیونکہ فارسی تھی اس زمانے میں یا اردو تھی اسکالری کی زبان. تو اس طرح سے وہ احساسی کمتری پیدا کیا گیا تھا. پاکستان بنا، بدقسمتی سے وہ گورا صاحب چلا گیا، براؤن صاحب آ گیا. تو وہ براؤن صاحب جو تھا اس نے بھی انگریزی
کیونکہ وہ انگریز کا دم چھلا تھا، کیونکہ وہ انگریز کی قربت ہمیشہ وہ چاہتا تھا، کیونکہ ماسٹر تھا انگریز، تو جتنی قربت تھی اتنی ایڈوانٹیجز اس کو ملتی تھیں، تو لہٰذا اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ہو ہی رہا. عوام جو ہیں، میں اور آپ، وہ اسی طرح پستے رہے، کسی نے ہماری فکر نہیں کی ہے. اب کہیں سپریم کورٹ میں جب پٹیشن داخل ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ بھئی اردو کو، اور دیکھیے یہ ایک طویل پروسیس ہے، یہ ایک دن کا پروسیس نہیں ہے. سپریم کورٹ نے جب یہ کہا تھا تو تقریباً 7 سال کے 2 وقفے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کو سب سے پہلے تو ٹرمینالوجیز اور ان علوم کو ترجمہ کرنا ہے اردو میں، جو اب تک انگریزی میں یا دوسری غیر زبانوں میں الفاظ ہی نہیں ہیں اردو. ٹھیک ہے نا، الفاظ نہیں ہیں، تھیوری نہیں ہے، پوری یعنی مکمل جامعیت کے ساتھ نہیں ہے. تو لہٰذا پہلے تو وہ ایک دارالترجمہ بنے گا تمام علوم کا، ہوتا جیسے عربی میں ہے، وہ فوراً ترجمہ کرتے ہیں، مترادفات نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے وہ عربی میں اپڈیٹ ہوتے ہیں. بالکل. صبح بھی ہمارے کالر کا یہی سوال تھا کہ کوئی پڑھنا چاہ رہا ہے تو اس کو پروفیشنل سٹڈیز کی جو کتابیں ہیں، یہ تو چلیں ٹھیک ہے، ابھی ادریس غازی صاحب بتا رہے تھے کہ اگر آپ چاہ رہے ہیں پڑھنا تو ایسی کتابیں موجود ہیں جن سے آپ مطلب لغت سے نکال سکتے ہیں، لیکن ایک کتاب کو پڑھنا پھر لغت میں اس کو سرچ کرنا، آئی تھنک یہ بہت لمبا پروسیس ہے. اگر ڈائریکٹ ہمارے پاس ٹرانسلیٹڈ بکس تراجم ہونے چاہیے. آج کل علم کے لیے زبان کی قید نہیں رہی. آپ کے سامنے جاپان کی ایگزامپل موجود ہے، جرمنی موجود ہے، کوریا موجود ہے، چائنا موجود ہے، ایسی لاتعداد ممالک موجود ہیں جو اپنی زبان پر فخر کرتے ہیں، جو اپنی زبان میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. جب آپ ان کے ملک میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو پہلے کہتے ہیں کہ پہلے ایک کورس کریں ہماری زبان کا، اس کے بعد آپ کو ہم لیکچرز میں لے کر جائیں گے، یونیورسٹی میں لے کر جائیں گے، اور ان کے تمام علوم ان کی زبان میں موجود ہیں. تو کیا وہ ترقی نہیں کر رہے؟ کیا وہ ترقی یافتہ ممالک نہیں ہیں؟ کیا وہ آگے نہیں بڑھ رہے؟ کیا ان کے یہاں انوینشنز، ایجادات نہیں ہو رہی؟ ہمارے یہاں بالکل ہو رہی ہیں. چونکہ آپ کی بات کرتا ہو رہی انگریز، میں آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، انگریز چونکہ ماسٹر تھا تو لہٰذا ہم نے انگریزی کو، ذہنی غلامی ہے نا، وہ آج تک ہے ہماری ذہنی غلامی. اچھا، مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ جو ماسٹر ہوتا ہے نا، جو آپ پہ حکم، جیسے مغل جب آئے تو اس وقت اردو، فارسی ان کا تو نام و نشان نہیں تھا نا، ٹھیک ہے. اس وقت تو وہ اپنی مقامی زبان سب بول رہے تھے، برج بھاشا بول رہے تھے، یہ سب کر رہے تھے. اب وہاں آئے، دربار کی زبان فارسی تھی، تو لہٰذا اسکالری کی زبان، پڑھے لکھے کی نشانی یہ تھی اسے فارسی آنی چاہیے. ہوتے 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 بہادر شاہ ظفر کے زمانے تک فارسی ذرا متروک ہو رہی تھی، اردو آ گئی ریختہ، تو لہٰذا جو ریختہ میں بات کرتا تھا وہ بہت بڑا قابل اور اسکالر سمجھا جاتا تھا. اچھا، مزے کی بات ہے پھر انگریز آ گیا. جیسے میں فرینچ ٹیریٹریز میں بھی بہت گیا ہوں، یعنی وہ علاقے جہاں پہ کہ فرانسیسیوں نے حکومت کی، وہاں بالکل یہی ذہنی غلامی فرینچ کے ساتھ ہے. وہاں پہ کسی اگر مقامی افریقن کو اس کو فرینچ نہ آئے تو اسے جاہل سمجھتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں انگریزی نہ آئے تو جاہل سمجھتے ہیں. تو یہ ہماری ذہنی غلامی ہے، ہم اب تک آزاد نہیں ہو سکے ہیں. یہ ہماری قومی زبان ہے. قومی زبان جو ہے وہ رابطے کا ذریعہ ہوتی ہے. اتنا بڑا رشیا اور سوویت یونین، اس کی ریاست جو تھی وہ کرغزستان میں، کرغز بالکل مختلف زبان بولی جاتی ہے. یوتھ کو ذہنی غلامی سے کیسے نکالا جائے کہ انگلش جو ہے وہ اسٹینڈرڈ آف پرائڈ لے نا آپ اپنی زبان پہ. جب آپ اچھے خاصی محفلوں میں بیٹھ کے ایک ماں یہ کہتی ہے اور فخر سے کہ میرے بچے کو اردو نہیں آتی ہے، تو میرا تو ذاتی خیال یہ ہے کہ اس کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے بنسبت اس کے کہ وہ فخر سے یہ کہے. بلکہ ہمیں اب سوری آپ کی بات منقطع ہو رہی ہے، لیکن ہمیں اب اس بات پہ فخر ہوتا ہے، سوری یار مجھے اردو نہیں آتی، اردو میں مارکس کم آتے ہیں یار. یہ شرمندگی کی بات ہے، کیونکہ آپ بھول گئے اگر آپ کو اپنی نیشنل لینگویج نہیں آتی. میں نے جیسے کہا سوویت جو جمہوریہ ہیں ان میں مختلف زبان، کرغزستان میں کرغز، ترکستان میں ترکستان، بالکل، لیکن ان کی رابطے کی زبان رشین لینگویج ہے. آج کا المیہ یہ ہے، وہ ساری زبانوں کو پورا سیکھتے ہیں. المیہ یہ ہے کہ غلط انگریزی پہ شرمندگی ہوتی ہے، غلط اردو پہ فخر ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ جب تبدیل ہوگا تب جا کے آپ ذہنی غلامی سے باہر آئیں گے. ہاں، اور یہ کون کرے گا؟ یہ معاشرے کے جو اوپینین میکر، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، امیر لوگ نہیں. بلکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے جو اچھی اردو بولتا ہے وہ انسان کتنا امپریسو لگتا ہے، بجائے اس کے کہ جو اچھی انگلش بول رہا ہے. چلو انگلش تو اب کہیں نہ کہیں سے آپ نے گوگل سے کاپی پیسٹ کر لی. میری زبان نہیں ہے. اچھا، یہ بھی صحیح ہے کہ چلو انگریزی کے بغیر گزارا نہیں ہے دنیا میں ہر جگہ. دیکھیے انگریزی پوری دنیا میں بزنس لینگویج کے طور پہ جانی جاتی ہے. آپ کو سیکھنی چاہیے، میں نہیں کہہ رہا کہ نہ سیکھیں، بالکل ایسی، کیونکہ آپ کو اگر مسابقت کی دوڑ میں آنا ہے، پوری دنیا میں کاروبار کرنا ہے، سب کرنا ہے، تو انگریزی میں کرنا ہے آپ نے.
ٹھیک ہے نا, تو وہ زبان آنی چاہیے, مگر ایز اے سیکنڈ لینگویج آنی چاہیے. آپ کو ایز اے فرسٹ لینگویج نہیں, فرسٹ لینگویج تو آپ کی نیشنل لینگویج ہے, یا آپ کی مادری زبان ہے, پشتو ہے, سندھی ہے, سرائیکی ہے, جو بھی آپ بول رہے ہیں, پنجابی ہے, وہ آپ کی فرسٹ لینگویج ہے, مادری زبان, جس میں کہ آپ کو کنونشنل وزڈم جو ہے وہ آپ کی جینز میں خود بخود ٹرانسفر ہو رہی ہے, بالکل ایسا ہی کیونکہ ہے نا. اس کے بعد پھر آپ کی قومی زبان آتی ہے اردو, اس پر آپ کو عبور ہونا چاہیے. پھر آپ بزنس لینگویج ہے, یہ کمپیوٹر کی زبان ہے, کاروبار کی ہے, آپ بچے کو سکھائیے. ایک بچہ, ماہرین تعلیم کہتے ہیں کہ ایک بچہ ایک وقت میں 3 زبانیں سیکھ سکتا ہے, تو لہٰذا اسے کیوں نہیں سکھا رہے ہیں آپ. لیکن اس پہ پرائڈ کرنے کے لیے, پرائڈ آپ کو اپنی نیشنل لینگویج پہ, اپنی ہیریٹیج پہ لینی ہے. راحیل اختر صاحب, جاتے جاتے ایک میسج ایز اے نیوز اینکر کیا سجیسٹ کریں گے لوگوں کو؟ میں بس جو ہم نے بات ڈسکس کی میں اسی کو کنکلوڈ کروں گا کہ جو انجمن صاحب نے بات کی ہے کہ زبان بہت میٹھی ہے, بہت چاشنی ہے زبان میں, جذبات کا اظہار بڑا کھل کے, بڑا گہرائی کے ساتھ اس میں ہو سکتا ہے. اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ مثال اگر دوں چھوٹی سی ہے کہ اگر آپ کسی سے کہیں کہ آئی لو یو, اور اگر آپ اس کو کہیں کہ مجھے تم سے محبت ہے, تو زیادہ جو میرا خیال ہے زیادہ جو ایک امپریسو اظہار ہوتا ہے وہ اردو زبان میں زیادہ ہوتا ہے. اردو کے اشعار, اردو کی باتیں, تو جو میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں, جس طرح انجم صاحب نے کہا کہ جو اوپینین میکرز ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو بات کرتے ہیں, جو لہجہ اپناتے ہیں, وہ لوگوں تک پہنچتا ہے, وہی لوگوں کو سکھاتے ہیں. تو براہ کرم آپ لوگ کم سے کم پڑھ کر جائیں, اور آپ اگر غلطی کریں گے تو وہ فوراً ہائی لائٹ ہوگی, لوگ اسی کو سیکھیں گے, اسی کو سمجھیں گے, اور پھر وہ آگے غلط اردو ہی کی ترویج کریں گے. بس 30 سیکنڈ کا اور یہ دیکھیے, آپ نے بھی کہا تھا لغت کو, اور وہ بڑا مشکل ہے. اب تو یہ سب ڈیجیٹلائز ہو گیا. اردو لغت بورڈ جو کہ اس کی ہسٹری کوئی 55 سال کی ہے, جس میں جوش اور یہ سب لوگ تھے, 22 جلدوں میں اردو لغت تیار ہوئی ہے, اور وہ آن لائن اویلیبل ہے. اس کے عقیل عباس جعفری اس کے روح روائیں, انہوں نے کمال یہ کیا ہے کہ اس کی ایک ایپ بنا دی ہے. پلے اسٹور میں جائیے, اردو لغت لکھا ہوگا, اردو لغت لکھا ہوگا, اور اس پہ اردو لغت بورڈ لکھا ہوگا. آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے, مفت میں آپ کے پاس, بلکہ اس میں فونیٹکس بھی ہے. کسی تلفظ کے لیے آپ پھنس گئے تو اس میں اعراب تو لگیں, وہ آپ کو بول کے بھی آواز آئے گی کہ اس جملے کو ایسے. بھائی اس سے زیادہ کیا آسانی آپ کی اردو کے لیے فائدہ اٹھائیے, بالکل فائدہ اٹھائیے, اور اس سے زیادہ کیا مزید آسانی آپ کے لیے ہو سکتی ہے. اس وقت میرے سائٹ پہ ایک چھوٹی سی بہت ہی پیاری سی بچی موجود ہیں جو ایک خوبصورت سا شعر جو ہے وہ اردو میں پڑھ کر سنائیں گی. نور سحر اس وقت سائٹ پہ موجود ہیں. السلام علیکم نور سحر, آپ میرے پاس آ جائیں, اور اچھا سا پیارا سا جو شعر آپ جو ہے نا پڑھ کے سنانے والی ہیں, چلیں وہ پڑھ کے سنائیں. ادھر آ جائیں, میرے پاس آ جائیں, بالکل سینٹر میں. جی. اردو ہے میرا نام, میں خسرو کی پہیلی, میں میر کی ہمراز ہوں, غالب کی سہیلی. دکن کے وری نے مجھے گودی میں کھلایا, سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا. ہے میر کی عظمت کے مجھے چلنا سکھایا, میں داغ کے آنگن میں کھلی بن کے چمیلی. اردو ہے میرا نام, میں خسرو کی پہیلی. غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا, غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا. حالی نے مروت کا سبق یاد دلایا. اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا. باطل نے مومن نے سجائی میرے خوابوں کی حویلی. اردو ہے میرا نام, میں خسرو کی پہیلی. بہت شکریہ بھائی, بہت ہی. آپ یہیں بیٹھ جائیں, میرے پاس ہی بیٹھ جائیں. سحر بہت خوبصورت جو ہے سحر نے نظم اردو کے اوپر جو سنائی تھی, اور اسی کے ساتھ ہی شو کا وقت بھی جو ہے آج پتہ ہی نہیں چلا, اردو کی باتیں کرتے کرتے کس طریقے سے اتنی جلدی سے ختم ہو گیا. سر آپ سے جاتے جاتے ایک اسمال سا چھوٹا سا میسج, بہت کم ٹائم ہے تو چھوٹا سا ایک میسج. ہر چیز پہ اپنی فخر کرنا سیکھیے, اپنے لباس پہ, اپنے کلچر پہ, اپنی زبان پہ. دنیا میں اگر ترقی کرنی ہے, اپنا راستہ بنانا ہے, تو اپنے کلچر پہ سب سے پہلے فخر کرنا سیکھیے. احساس کمتری نہیں, احساس برتری ہونا چاہیے. میرے انگریز دوست وہاں یہ کہتے تھے کہ تم مجھ سے بہتر ہو کیونکہ تم اپنی زبان بھی بولتے ہو اور ہماری بھی بولتے ہو, اور ہم جو ہیں ہم تو صرف ایک ہی زبان بولتے ہیں. لہٰذا آپ 2 زبانیں بولیے, 3 بولیے, اردو ضرور بولیے, کیونکہ اس پہ آپ پرائڈ لیجیے, یہ آپ کی ہیریٹیج ہے.
بالکل، بہت شکریہ. اردو ضرور بولیے، جو بھی آپ کی زبان ہے، سندھی ہے، عربک ہے، بلوچی ہے، پشتو ہے، جو بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اردو بھی سیکھیے. اتنی خوبصورت باتوں میں آج بہت شکریہ آپ دونوں مہمانان کا کہ آپ نے اتنی جو ہے خوبصورتی بکھیری ہمارے سیٹ پہ، اتنی مزے کی باتیں بھی ہوئی. بہت شکریہ جناب. کل انشاءاللہ تعالیٰ ایک اچھے سے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے اور پسند کرتے رہیے جی اٹھا پاکستان. نور سر آپ کا بھی بہت شکریہ، بہت پیاری آپ کی نظم تھی. اللہ حافظ.